अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। नॉवल नमकीन पानियों का सफ़र बाय मुनम मलिक की ये 7वीं किस्त है। बुझा बुझा सा सूरज आंखों के सामने तक आ गया था। उफ़क़ पर बादलों का पतला सा गुबार छाया हुआ था। ताजवर जिस जगह गिरकर होश से बेगाना हुई थी, अब भी उसी ज़मीन पे बैठी हुई थी। बेहिस हरकत, निचड़ी हुई, सफ़ेद खुश्क होंठों पर प्यास हर्फ-हर्फ नक्श थी। दिल में उबाल उठता तो आंखें आंसू उगलने लगतीं। वो एक ऐसी मूर्ति की माने थी जिसे तराशा तो पत्थर से गया होगा, मगर उसमें ख़ास बात ये हो कि कांच की आँखों से पानी टपक रहता हो। बख्तावर भी उसी के अंदाज में ज़मीं पे बैठी थी, रोती हुई, मिन्नत करती हुई, मगर ताजवर का दुःख बहुत बड़ा था। वो इसके अंदर जम रहा था। बख्तावर को फ़िक्र थी अगर आज भी वो अपने बाप के पास ना जा सकी, तो ये जमता लावा उसकी साँसों का रास्ता रोक गया तो? और ताजवर, वो ज़िद्दी नहीं थी, वो अज़ियत पसंदी को थाम रही थी, भले वो इसके हाथ आरी की तरह काटती जा रही थी। हाकिम अंदर था, चुप, खामोश। बख्तावर का गुस्सा तरह-तरह के गौते खा रहा था। किस किस्म का इंसान था वो? ऐसे वक़्त तो अपने ही दीवार बनते हैं। न तसल्ली देने की कोशिश की गई थी, न कोई दिल पिघलाता जुमला। चलो, पुरसा तो खैर भी दे देते हैं। दिल का बोझ हल्का करने के लिए कंधा भी पेश न हुआ। वो तो गिरती दीवार को सहारा देता हाथ भी न बना था। इतनी बेहिसी, इतनी संगदिली, इस कदर कठोरपन। ताजवर को आकर यही कह दे कि चलो अपने बाबा की आखिरी रसूमात में शामिल हो जाओ कि तुम्हारे दिल को करार आ जाए। मौत तो बड़े से बड़े सख्त दिलों को भी हिला देती है। बख्तावर ने ताजवर की तरफ देखा कि खुद पे रहम खाओ, और हिलाया कि इस तरह बैठने से वो सारी जिंदगी मुंजमद नहीं गुजार सकेगी। सबसे बड़ी तल्ख हकीकतों में जिंदगी का नंबर अव्वल है। मेरा दुख खा गया मेरे अब्बा को। मैंने कितना कहा था मेरी जिंदगी का लिखा उनकी गलती तो नहीं है, मगर बाप बेटियों के दुख नहीं सह सकते। वो इसी तरह चुपचाप मर जाते हैं। ताजवर का फंदा के से गले में चंद खोटे अल्फाज बख्तावर की झोली में गिरे, और वो आंखें बंद करके कर्ब दिल में दबा देने लगी। आंसू से बरसात रवानी से जारी हो गई। इस तरह सोचकर तुम खुद को जख्म लगा रही हो ताजो। क्या इस तरह तुम्हारे बाबा की रूह को तकलीफ नहीं पहुंच रही? ये वक्त नहीं है ऐसी बातों का। बख्तावर ने आंसू जब्त करते ही उसे समझाया, न जाने वो सुन भी रही थी या नहीं। मेरे अब्बा बहुत मासूम थे बख्तावर, किसी का दिल दुखाने से डरते थे। अपनी जवानी उन्होंने सिर्फ हमारी परवरिश में काट दी, कभी ना सोचा उन्हें भी जज्बाती सहारे की ज़रूरत है। जो बातें वो बेटियों से नहीं कर सकते, वो सुनने वाला कोई और हो, और बदले में उन्हें क्या दिया हमने? बुढ़ापे में इतनी बड़ी सज़ा कि वो कभी मेरी शक्ल न देख सकें। वो शिकवा कर लाती आंखों से बख्तावर से पूछने लगी। बख्तावर का तो अपना दिल कट रहा था, उसमें सुनने की ताब नहीं थी। ताजवर तो सह रही थी। सज़ा तो मुजरिमों को दी जाती है ना। अब्बा ने क्या गुनाह किया था? मुझसे क्या खता सरज़द हुई थी कि सूली लटकाया गया? मेरी बहन के लिए यूं धड़ल्ले से मनकूहा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है जैसे निकाह हुआ हो, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा सलूक किया गया जैसे उनकी खरीदी मुलाजमा उन्हें वापस न की गई हो। आंसू झटकते हुए वो तन से बोली और बेरुखी से दूसरी तरफ देखने लगी। इस घर की औरतें अगर कान लगाकर उसकी बातें सुन भी रही थीं तो ज़ब्त के कड़वे घूंट उन्हें भरने पड़ रहे थे। ऐसे वक्त का लिहाज कम अज़ कम उनमें था, न जाने कैसे। ये तो सारी ज़िंदगी के रोग हैं ताजवर, खुदा के लिए अभी मेरे साथ चलो, तुम्हारे अब्बा चले गए हैं, वो आइंदा इस जगह पर कभी नहीं होंगे। बख्तावर ने उसके जज्बात झंझोड़ने चाहे थे। ताजवर सुर्ख आंखों से उसे देखने लगी। अब क्या करने जाऊं? अब्बा तो चले गए। बाप बेटियों के वारिस होते हैं, मेरे वारिस नहीं रहे। वो कोशिश के बावजूद जार जार रोने लगी। बख्तावर ने उसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में लिया। तुम तो उसे देख सकती हो ना, तुम्हारे दिल का बोझ कभी हल्का नहीं हो सके ताजवर। अब्बा नहीं देख सकते मुझे, उनकी आँखों में खुशी नहीं नज़र आ सकती। वो लबों पे मुस्कुराहट ज़ख्मी घसीट लाई। मैं तो ज़िंदा हूँ ना, वो तरसते चले गए, सिर्फ़ इसलिए कि ताजवर का घर बसता रहे, जो उसका है भी नहीं। मैं ये ज़ंजीर तोड़कर चली जाऊँ? जिस इंसान ने जीते जी दिल में नरमी पैदा नहीं की, वो मरने वाले इंसान पे हुक्म सुनाएगा कि मैं जाऊँ या नहीं? वो तल्ख़ी से बख्तावर को देखने लगी। बख्तावर ने नफ़ी में सर हिलाया, उसे उसकी ज़रूरत नहीं थी। तुम किसी के हुक्म की मोहताज नहीं हो। हाकिम भाई की शर्त मौलवी साहब की सांसों के साथ ही अपनी मौत आप मर गई। बख्तावर ने सर हिलाते हुए उसे यकीन दिलाया। वो जानती थी ताजवर जिस सदमे से गुजर रही थी, उसका मुंतशिर जहन उस नहज पे नहीं सोच सकता था। क्या कह रही हो? यही कि तलाक का वाक़ई होना अल्फाज से मशरूत होता है। तुम्हारी सूली पे लटकने की मुद्दत उतनी ही थी। हाकिम भाई ने कहा था तुमने उन्हें अपनी सूरत दिखाई तो, जबकि वो तुम्हारी सूरत देखने के लिए जिंदा नहीं है ताजवर। बख्तावर इतना कहकर खुद भी अपने आंसू जब्त नहीं कर पाई थी। उनका दीदार तुम करोगी, वो नहीं। उनके मरने पे तुम्हारे गिर्द दहकती ये जंजीर बुझ चुकी है। तुम अपनी ये बेजुर्म सज़ा पूरी कर चुकी हो। वो सर झुकाकर रोने लगी। ताजवर की आंखों में कोई तासुर सिमटा। फिर वो जैसे हंसी, अजीब सी डरावनी हंसी। बख्तावर रोना भूल गई। यानी फांसी से पहले ही मुजरिम कैद में दम तोड़ गया। वो बख्तावर को बताकर कितनी देर हंसी रही।
سر جھکا کر کبھی اس ہنسی میں رونے کی آواز شامل ہو جاتی۔ کمروں سے کوئی نہیں نکلا۔ نیلم اور حمیدہ نے بھی فوتگی والے گھر جانے کی زحمت نہیں کی تھی۔ وہاں کے بڑے اب شکیلہ اور دستگیر تھے اور ان کے لیے وہ مرنے والے کا منہ بھی بھول گئے تھے۔ کلمہ شہادت، ایک بلند آواز سنائی دی۔ تاجور نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ کلمہ شہادت دوسری مرتبہ سنائی دی۔ تاجور بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپی۔ مولوی حیات کا جنازہ گلی سے گزر رہا تھا۔ گلی جو تاجور کے گھر سے گزرتی تھی، اس کے پیارے ابا کو لے کے جا رہے تھے۔ سارے ضبط برداشت کے کڑے پہرے اور صبر کی تنابیں ایک ساتھ ٹوٹیں۔ تاجور کے سامنے کچھ نہیں رہا تھا۔ وہ زمین پر دونوں ہاتھ ٹکا کر اٹھی اور دیوانہ وار باہر کی سمت لپکی۔ ابا، میرے ابا! وہ ننگے پاؤں دوپٹہ سر پہ گھسیٹتی پکارتی ہوئی دروازے سے باہر نکلی۔ بختاور بھی اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ تاجور چند سالہ بچی تھی جو کھلکھلاتی ہوئی باپ کو پکڑنے بھاگی جا رہی تھی۔ مولوی حیات ہنستے ہوئے نہال دل کے ساتھ دھیمی رفتار میں چکر کاٹ رہے تھے کہ وہ اسے پکڑ سکے۔ تاجو مت بھاگو، تم ہانپ جاؤ گی۔ مولوی حیات اپنی چھوٹی سی بچی کی تکن محسوس کر کے اسے پکارتے اور تاجور کی کھلکھلاہٹیں اتنی بلند ہوتی کہ گھر کے پار جانے لگتیں، دیواریں پھلانگتیں۔ مولوی حیات تھم جاتے، اتنی شفاف ہنسی کے نظر لگ جانے کے ڈر سے زیر لب کچھ پڑھنے لگتے۔ تاجور اتنی چھوٹی تھی کہ بس ابا کا دامن ہی پکڑ لیتی تھی۔ آج تاجور اتنی بڑی تھی کہ اس کی ہنسی کو نظر لگ چکی تھی۔ ابا کے لب ساکت ہو چکے تھے۔ وہ بھاگ رہی تھی مگر آج ابا کو دامن پکڑ کر انہیں روک نہیں سکتی تھی۔ وہ گھر سے نکل کر گلی میں آئی اور زندگی میں پہلی بار ہجوم چیر کر اپنے محبوب باپ کو پاس جانے لگی۔ مولوی حیات کی بیٹی کے احترام میں لوگ راستہ چھوڑنے لگے اور نظریں جھکانے لگے۔ دستگیر نے جنازے کو رکوا دیا اور کندھوں سے اتار کر زمین پہ رکھ دیا۔ تاجور کی حالت دیکھ کر دستگیر نے اشارہ کیا کہ جنازے میں شریک لوگ وہاں سے ہٹ جائیں۔ لوگ پشت کر کے کھڑے ہو گئے۔ ابا! تاجو کے لب پھڑپڑا کر رہ گئے۔ آنکھوں میں بال اٹھنے لگا۔ ہاتھ پہلو میں گر گئے۔ بختاور نے اسے سنبھالا کہ وہ بے اختیار نہ ہوئے۔ سر پہ اوڑھنی ٹھیک کی۔ ابا آپ سو گئے سکھ کی نیند؟ پا لی آپ نے تکلیفوں سے نجات؟ وہ نیچے بیٹھ کر کہنے لگی۔ دستگیر نے اپنے ہونٹوں پہ ہاتھ جما لیے کہ وہ ضبط نہ کھو دے۔ ابا کی صورت سامنے تھی، سب سے پیاری، سب سے میٹھی۔ گلاب کے پھول کے ہار انہیں پہنائے گئے تھے۔ سفید داڑھی چھپ گئی تھی۔ چند سچی کلیوں کے پھول تھے۔ یقیناً شکیلہ نے توڑ کے رکھے ہوں گے۔ تاجور کتنی دیر دیکھتی جا رہی تھی۔ جنت میں گھر ہو آپ کا ابا، بہت اچھا کیا آپ نے اس دنیا سے نجات پا لی۔ یہ دنیا اچھا ٹھکانہ نہیں ہے۔ میں بہت جلد ملوں گی آپ سے ابا۔ پتہ ہے وہاں ہم پہ کوئی پابندی عائد نہیں ہوگی۔ اللہ بہت رحم کرنے والا ہے ابا، میں بہت جلد۔ تاجور! دستگیر نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر ٹوکا اور پھر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ تاجور سر جھکا کے شدت سے رو پڑی۔ زندگی کا سب سے بڑا گھاؤ اور سب سے بڑا سبق موت ہی دیتی ہے۔ یہ دو دلوں میں سے ایک جدا کرتی ہے مگر موت دونوں کی واقعہ ہوتی ہے۔ بس کرو تاجور، جانے والے کو انتظار نہیں کرواتے۔ بختاور نے اسے بازوؤں سے تھام کر اٹھایا اور دستگیر نے جنازہ اٹھانے کے لیے اشارہ کیا۔ اللہ کے حوالے ابا، اللہ کے حوالے۔ تاجور کی سسکیاں کلمہ شہادت کی ورد میں مدغم ہو رہی تھیں۔ دروازے سے دیکھتی عورتوں کے لیے، سنتے مردوں کے لیے یہ منظر بہت درد انگیز اور کربناک تھا۔ مولوی حیات کی نماز جنازہ کے لیے کھڑی صفوں میں سب سے آخری کھڑا ہونے والا بندہ حاکم تھا۔ اس کا دوست دنیا داری نے بہانے کے تقاضے پڑھا کر اسے نماز جنازہ میں شرکت کرنے لایا تھا۔ نماز جنازہ کے بعد جب دستگیر اعلان کرنے کھڑا ہوا تو اس کا چہرہ اسپاٹ تھا، کوڑا کاغذ۔ مولوی صاحب میرے خالو اور سسر ہی نہیں بلکہ میرے لیے والد کی جگہ پر تھے۔ ان کا بیٹا اور داماد ہونے کے ناطے میں ان کا وارث ہوں، اور ابو پر اگر کسی کا قرض ہے، کسی کی کوئی چیز دینی ہے تو میں حاضر ہوں۔ مہربانی فرما کر کسی بھی وقت مجھ سے وصول کی جا سکتی ہے۔ اگر انہوں نے کسی کی دل آزاری کی تو اللہ کے لیے انہیں معاف فرما کر مغفرت کی دعا کی درخواست ہے۔ دستگیر کہہ کر خاموش ہو گیا اور حاکم یہ اعلان سن کر سوچ رہا تھا کہ اگر انہوں نے یہ حق حاکم سے نہ چھینا ہوتا تو آج دستگیر کی جگہ وہ کھڑا ہوتا کہ پہلا حق اسی کا بنتا تھا، مگر ان کی صرف ایک ضد نے آج دستگیر کو یہ مقام دے دیا تھا کہ وہ خود کو ان کا وارث کہے۔ اوقات ہی کیا تھی دستگیر کی؟ حاکم کے ہونٹ پیوست تھے، نگاہوں میں کوئی غیر فہم تاثر۔ ظہر کا وقت تھا۔ دوپہر کا سکوت در و دیوار سے لپٹا ہوا تھا۔ اس کی ذات ایسے سناٹوں میں کھو گئی تھی کہ باہر کے تمام شور بے معنی ہو کر رہ گئے تھے۔ کسی تنگ سرنگ میں سے تیزی سے گزرتی ہوا کا شور بھی اس خاموشیوں کو وحشت زدہ نہیں کر سکتا تھا۔ اچانک تیز آواز میں دستک دی گئی مگر اس نے پلکیں تک نہیں جھپکیں۔ بختاور مٹی کے چولہے پہ چائے ابال رہی تھی۔ حاکم نے دروازہ کھولا اور پٹوا کرتے ہوئے اس کے جبڑے بھینچ گئے۔ کیا کر رہے ہو تم لوگ یہاں؟ اس کی آنکھ میں ٹھیک وہی رنگ اترے جو سرخ کپڑے کو دیکھ کر اترتا ہے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے شکیلہ اور دستگیر جو کھڑے تھے۔ یہ آنا نہیں چاہتے تھے مگر میرا ایک واحد اپنا یہاں جکڑا ہوا ہے اور مجھے گوارا نہیں ہے کہ وہ مزید کھٹ کھٹ کے یہاں زندگی گزارے۔ شکیلہ نے دستگیر کو بولنے کا موقع دیا بغیر چبا چبا کر کہا،
حاکم کے لیے یہ لڑکی قتل کر دینے جتنی حسرت ناتمام بن کر رہ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے شعلے نکلنے لگے۔ ابھی کے ابھی میری نظروں سے دفع ہو جاؤ، ورنہ میں تم دونوں کو زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ جیتے جاگتے انسانوں کو تو زندہ درگور کر دینے کا بہت شوق ہے آپ کو۔ کتنے لوگوں کا خون لیں گے اپنے کندھوں پر؟ ڈریں اس وقت سے جب یہی زمین آپ کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دے۔ وہ بھی سلگتی نگاہیں اسی پہ گاڑی اسی کے انداز میں جواب لوٹا رہی تھی۔ حاکم کا خون چہرے پہ سمٹ آیا۔ میری فکر میں تم مت کھلو۔ جب تم جیسے انسانوں کا بوجھ زمین اٹھا رہی ہے، جو سریعام عزتوں کا سودا کر کے نکاح کی آڑ میں سیاہ کو سفید کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حد سے مت بڑھو حاکم۔ دستگیر نے سختی سے اس کی بات کاٹی تو شکیلہ نے فوراً اس کا ہاتھ تھام کر آگے بڑھنے سے روکا۔ درست کہا آپ نے، ذرا اپنے بھائی کی بھی تو شکل دکھائیے، ہم بھی دیکھیں کہ نکاح کے اثر میں کردار میں کچھ سفیدی آئی یا تاحال سیاہ ہی سیاہ ہے۔ وہ سکون سے بولی تھی۔ حاکم کی گرجدار آواز گونجی۔ بکواس بند کرو بد زبان لڑکی۔ اس کی دھاڑ پہ تاجور صحن میں آ گئی۔ کھلے دروازے سے وہ دکھائی دینے لگی، پھر بختاور اور گھر کے باقی افراد۔ بس یہی اوقات ہے آپ کی، جہاں سچ کی بات ہو وہاں حلق پھاڑ کر اسے خاموش کرانے کی کوشش۔ سننے کی تاب نہیں تو سنایا بھی مت کریں۔ خیر میں آپ کی منہ نہیں لگنا چاہتی، میں اپنی بہن کو لینے آئی ہوں۔ شکیلہ کی نظر تاجور پہ پڑی تو بے تابی سے بولی۔ وہ صحن کے وسط میں کھڑی تھی اور حاکم دروازے میں راستہ روکے کھڑا تھا، خالی خالی آنکھوں سے دیکھتی، چپ چاپ، بے تاثر، جذبات سے آری۔ اچھا، اپنی بہن؟ حاکم کو دلچسپی محسوس ہوئی۔ تم لے کے جاؤ گی اسے یہاں سے؟ وہ ہنس کر اس کی بے چینی سے لطف لیتا، جو تاجور کو دیکھ کر ڈرائی تھی، ہاتھ سینے پہ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ رہی تمہاری بہن، دکھاؤ کیسے لے کر جاتی ہو؟ شکیلہ نے ایک نظر حاکم پہ ڈالی۔ وہ ہلکا سا راستہ چھوڑ کے کھڑا ہو گیا، مگر شکیلہ اس گھر میں قدم نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ تاجور اس گھر کے افراد میں کتنی تنہا تنہا تھی۔ صحن میں کھڑی اس اجنبی سی لڑکی بختاور کو نظر انداز کرتی وہ دروازے سے ہی تاجور سے مخاطب ہوئی۔ تاجور، میری بہن، ابا ہمیں چھوڑ کر چلے گئے اور ہمارے نصیب دیکھو کہ اپنی مشترکہ دکھ پر ہم دونوں ایک دوسرے کے گلے لگ کر بھی نہیں رو سکیں۔ میرے پاس آؤ تاجور، تمہیں اب یہاں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں آج لے کر جاؤں گی۔ شکیلہ کی تڑپ پہ تاجور کے جسم میں کوئی حرکت پیدا نہیں ہوئی۔ وہ ایسی نظروں سے دونوں کو دیکھ رہی تھی جیسے شکیلہ نے بختاور کو دیکھا تھا، گویا جانتی ہی نہ ہو۔ کتنی عجیب لڑکی ہو تم، باپ کو مرے ہوئے پہر بھی نہیں گزرے اور تم تماشا کرنے ہمارے گھر پہنچی ہو، ذرا شرم نہیں ہے تم میں؟ نیلم کڑواہٹ بھرے لہجے میں کہتی ہوئی حاکم کے قریب آ گئی۔ حاکم چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا صحن میں پڑی چارپائی پر مزے سے بیٹھ گیا، تماشا دیکھنے کے لیے۔ تماشا میں ختم کرنے آئی ہوں، تم لوگ میری بہن کے قابل نہیں ہو، یہاں رہی تو زندگی تنگ کر دو گے اس پہ۔ ابا نہیں رہے مگر میں ابھی زندہ ہوں۔ اس نے نیلم کو جواب دیا اور دوبارہ تاجور کو دیکھا۔ تاجو، خدا کے لیے میری بات سنو، یہ تمہاری کسی قربانی کی قدر نہیں کرنے والے۔ یہ بے حس لوگ تمہیں ابا کی موت پہ دلاسا دینے بھی نہیں بیٹھے ہوں گے۔ میرے ساتھ چلو تاجور، ہم ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ ہاں تاجور بہن، شکیلہ صحیح کہہ رہی ہے، ہم تمہارے اپنے ہیں، خود کو تنہا مت کرو۔ کچھ دنوں کے لیے ہمارے ساتھ چلو، جب تک ہم سب کے زخم منمل نہیں ہو جاتے۔ دستگیر نے اب کی بار التجا کی تھی مگر تاجور کی زبان نہیں ہلی۔ حاکم نے محظوظ ہوتے ہوئے کہا، آج یہاں سے چوکھٹ عبور کر کے گئی تو کبھی واپس آنے کی امید مت رکھے۔ میں تم جیسا مرد نہیں ہوں جسے عورت کے نیچے لگ کر رہے، کمزور اور دبو۔ اس نے دستگیر پہ چوٹ کرنے کی کوشش کی۔ وہ نہیں جانتا تھا دستگیر کے لیے اپنی مردانگی سے پہلے کچھ ضروری چیزیں آتی تھیں۔ تاجور اس چوکھٹ پہ لات مار جائے گی، واپس آنے کی خوش فہمی میں یہاں موجود کوئی شخص مبتلا نہ رہے۔ شکیلہ نے ترکی بترکی جواب دیا۔ بختاور نے اس بڑھتی جنگ سے پریشان ہو کر تاجور کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو تاجور کی سانس لینے کی آواز آئی۔ وہ اپنے سکتے سے باہر آ کر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ ایک پل کے لیے سب کو لگا وہ دہلیز پار کر جائے گی، مگر بختاور جانتی تھی وہ ایسا نہیں کرے گی۔ تاجور نے دونوں ہاتھ دروازے پہ رکھے اور انہیں دیکھا۔ تم لوگ جاؤ یہاں سے۔ اسپاٹ سا انداز تھا، نہ تڑپتا نہ بلکتا، تماشبین بدمزہ سی یہ۔ نہیں تاجور، میں نہیں جاؤں گی، تمہیں بغیر لیے نہیں جاؤں گی۔ شکیلہ جذباتی ہو گئی۔ تاجور نے بیچارگی سے اسے دیکھا۔ دستگیر، تم سمجھاؤ اس کو، کیوں سکون عزیز نہیں ہے اسے؟ ہم دونوں کی اپنی اپنی زندگی ہے، اسے اپنی طرح سے گزارنے دو۔ یہ میرا گھر ہے، میں کہاں جاؤں؟ تاجور نے نظریں اٹھا کر سکون سے سوال کیا۔ شکیلہ کے پاس جواب تھا، ہمارے گھر تاجور، خالہ کے گھر، وہ تمہارا گھر ہے، ہم سب ساتھ رہیں گے۔ وہ بےتابی سے بول رہی تھی، جب تک ابا زندہ تھے تب تک تو نہیں گھر چھوڑا، تو جب وہ نہیں رہے اب کیسے چھوڑ دوں؟ پہلی بار اس کی آنکھ نم ہوئی، انگلی سے اس نے نمی صاف کی۔ میں ہرگز نہیں چاہتی لوگ ابا کو ان الفاظ سے یاد کریں کہ مولوی حیات کی بیٹی ان کے جانے کے بعد گھر نہیں بسا سکی۔ یہی میری قسمت تھی، یہی ابا کی مرضی اور یہی میرا فیصلہ۔ تم اپنی دنیا بساؤ، خوش رہو اور مجھے بھول جاؤ۔ دوبارہ یہاں مت آنا شکیلہ، مجھے تکلیف ہوگی کہ تمہاری بےزتی دیکھوں اور کچھ کہہ نہ سکوں۔ اس نے اپنے جذبات پہ قابو پایا اور دروازہ بند کرنے کے لیے دونوں طرف سے پٹ تکیلے۔ شکیلہ نے ہاتھ اٹھایا کہ تیزی سے کہا، ایسا مت کرو تاجور، ہم دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو کر نہیں جی سکتی، میری بات سمجھو۔ تاجور اس کی بات پہ تعصب سے مسکرا دی۔ ابا کے بغیر بھی تو جی رہی ہیں نا، یہ وقت بھی گزر جائے گا، خوش رہو تم، میری فکر بھول جاؤ، پچھلی زندگی کی طرف مڑ کر مت دیکھنا۔
اس کی آواز خود کلامی کسی تھی جو وہ دونوں ہی سن پا رہے تھے۔ دروازہ بند ہو گیا، تاجور کے چہرے پہ تمام تاثر مٹ گئے۔ وہ مڑی اور کسی پہ نظر ڈالے بغیر نلکی کی جانب بڑھنے لگی۔ ظہر کا وقت ہو رہا تھا، تاجور نے اس نماز کے لیے پانی کے ساتھ اپنے آنسوؤں سے وضو کیا تھا۔ مولوی حیات کی زندگی کا باب ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ اس کے لیے دنیا میں واحد سہارا اب نہیں بچا تھا۔ اب سے کوئی مولوی حیات کا نام نہیں لے گا۔ وہ بیٹیوں کے باپ تھے، ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا کہ ان کی نسل آگے بڑھتی۔ مولوی حیات کے جنازے کو دوسروں نے کندھا دیا۔ ان کی قبر پہ فاتح پڑھنے کون جایا کرے گا؟ وہ 3 لوگ تھے اور مولوی حیات اس تکون کا ستون گر گیا۔ وہ بے سہارا ہو گئی تھی، یتیم، لاچار اور دوسروں کے رحم و کرم پر۔ وہ اسی انداز میں اندر کی جانب بڑھ رہی تھی۔ جائے نماز بچھا کر وہ نماز ادا کرنے کھڑی ہو گئی۔ اس کے لیے اب کچھ باقی نہیں رہا تھا۔ وہ احساس بھی نہیں کہ انہیں فضاؤں میں کہیں ابا میاں سانسیں لیتے ہیں۔ تاجور کی زندگی کا ہر رہا سا رنگ اس ایک موت کے اثر نے چاٹ لیا تھا۔ اس کا دل ایک ایسی قبر کی مانند ہو گیا تھا جس کی دیکھ بھال سے غفلت برتنے پر کانٹے دار جھاڑیاں اور نوک دار لمبے لمبے سرکنڈے اگاتے ہیں کہ اس پر پھول اگانے کے لیے جذبات کی بارش کبھی نہیں برستی۔ ثانیہ کا موڈ خوشگوار تھا۔ وہ تتلی کی مانند اڑی اڑی پھر رہی تھی، آتے جاتے سمی کو چھیڑنے لگتی۔ اماں سامنے ہوتی تو گول گول آنکھیں گھما کر اشارہ کرتی۔ سمی اس کی شوخیوں کو اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کر کے برداشت کر رہی تھی، ورنہ یہ نظر انداز کرنے کے قابل نہیں تھی۔ دراصل آج یہ ابا نے فیصلہ سنایا تھا کہ اس جمعے کو سمی کی دعائے خیر ہے، معین کی شادی کے لیے تاریخ رکھ دیں گے۔ اور سب سے پہلے یہ ثانیہ نے سنا تو خوشی و انصباط کی لہریں اٹھنے لگیں۔ واہ، ہمارے گھر میں رونق لگنے والی ہے، اور اس ساری رونق سے زیادہ روشنی ہو گئی کسی کی آنکھوں میں۔ چپ کرو، آواز تمہاری باہر تک چلی جائے گی، سمی نے دبی دبی آواز میں ڈانٹ دیا۔ ہنسی ہونٹوں میں دبا لی تھی۔ ثانیہ برا مان کر بولی، لو تم باہر کی بات کرتی ہو، یہ تو پورے گاؤں میں گونجنے والی ہے۔ جب گونجنی ہوگی تب تم بھی ڈھول گلے میں ڈال لینا، ابھی سے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لو خواہ مخواہ میں تو تمہیں چھیڑ رہی ہوں۔ ہائے، ہمارے گھر کی پہلی شادی، میں تو پہنوں گی لمبا سا فراک اور ساتھ میں نفیس سی بندیا، جھمکے۔ ثانیہ نے مانگ میں اور کانوں کو ہاتھ لگا کر آگاہ کیا۔ سمی امڑنے والی ہنسی کو روک نہ سکی۔ کیا بات ہے میڈم، مسکرا رہی ہیں؟ یعنی یہ تیور دکھانا بس اوپری اوپری ہے۔ وہ مائل با شرارت ہوئی تو سمی نے باقاعدہ سختی سے گھورا تھا۔ اب تم پٹو گی مجھ سے، سن رہی ہو؟ ہٹو، مجھے بہت سے کام کرنے ہیں۔ اٹھ کر جانے لگی۔ ثانیہ نے راستہ روک لیا۔ کام تو بہت ہے، مگر ہم آپ کو آج سے مہمان قرار دیتی ہوئی کاموں کی فہرست سے آزاد کرتے ہیں۔ اس گھر پہ اب صرف ہمارا حق ہے۔ وہ شانہ انداز میں گویا ہوئی اور سر جھکا کر گورنچ بجا لائی۔ سمی کو اس کی اداکاری گدگدا رہی تھی۔ کتنی مطلبی ہو تم، کیا پہلے میں نے تمہارے حق پہ قبضہ جما رکھا تھا؟ قبضہ تو نہیں، مگر اس گھر میں زیادہ تمہاری سنی جاتی تھی۔ اب اس پر اور اماں پر میرا راج ہوا کرے گا نا، اہمیت کی بات ہے۔ وہ مزے لے کر بولی، غلط فہمی ہے تمہاری۔ سمی کھل کر ہنس پڑی تھی۔ میری جگہ تمہیں نہیں ملے گی۔ خیر، مجھے تمہاری جگہ لینے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، مگر ان چیزوں میں ضرور ہے جو تمہاری طرف سے مجھے ملنے والی ہیں۔ دیکھو، میں تمہیں پہلے بتا دوں گی کہ کون کون سی چیز تم نے اپنے سسرال شفٹ نہیں کرنی۔ دوسری بات، بڑی بہن شادی شدہ ہو تو اس کی پوزیشن سٹرونگ ہوتی ہے، اور پھر میں اپنے مطالبات تمہاری کنپٹی پہ بندوق رکھ کے منوا سکتی ہوں۔ اس نے انگلیوں سے پسٹل بنا کے سمی کے سر پہ رکھا اور سر اڑا دیا، پھر ہنستی چلی گئی۔ میں نے تمہارا مسئلہ پہلے ہی حل کر دیا۔ مظفر کو تو تمہاری اسٹڈی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور وہ تمہاری سفارش ابا سے بھی کر دے گا، پر امید رکھو۔ تھینکس مائی لیڈی، پر امید نہیں، پر یقین ہوں۔ معین بھائی بھی پھر تمہاری مان گئے، پھر مجھے اپنی صدیوں پرانی مرسیڈیز پر بٹھانے کا خطرہ مول لے لیں گے، جس کے راستے میں بار بار نخرے اٹھانے پڑتے ہیں۔ وہ معین کی موٹر سائیکل کا مذاق بنا رہی تھی۔ سمی نے ٹوکا، تمیز بھی کوئی چیز ہوتی ہے؟ اوہو، ابھی سے برا لگ رہا ہے۔ اسے تنگ کرنے کا موقع نہیں چھوڑ رہی تھی۔ سمی نے ماں کو آواز دی، اماں، ثانیہ کی مشینی زبان بند نہیں ہو رہی ہے، اس کا بٹن آ کر دبا جائے۔ ثانیہ گڑبڑا کر باہر بھاگی۔ اماں اندر آئیں اور سمی کے پاس بیٹھ گئیں۔ ثانیہ نے بہت کوشش کی کہ کچھ سن گن لے، مگر ہمیشہ کی طرح کامیاب نہ ہو سکی، اور کچھ سمجھ نہ آیا تو تائی جی کو آواز دے ڈالی، خوش ہو جائیں تائی جی، آپ کے ہاتھ گوہر نایاب لگنے والا ہے۔ کیا کہا، نہیں سمجھی؟ میرا مطلب ہے قیمتی ہیرا۔ تائی جی نے دور سے ہی دفعہ دور کا نوٹس بھیجا۔ یہ تو کچھ بھی ہانکتی رہتی ہے، پاگل جئی۔ بیچاری اپنا سمو لے کر رہ گئی۔ شمائلہ کو یہ بریکنگ نیوز ضرور دینی چاہیے، ثانیہ نے سمی کو جا کر بتایا۔ وہ اس کے بے صبرے پن پہ مسکرا کر بولی، ہاں، کل ساتھ چلیں گے۔ خوش ہوگی وہ، اور وہ نام لیتے لیتے اٹک گئی۔ سمی اپنے خیالوں میں کچھ کپڑوں کو سمیٹ رہی تھی۔ ثانیہ کی حرکت نوٹ نہیں کر سکی۔ وہ چپکے سے باہر آئی اور دھڑکتے دل پہ قابو پانے لگی۔ شمریز کا نام سمی کے سامنے لینے سے پہلے کبھی نہیں ہچکچائی تھی۔ اب دل میں شاید کوئی چور تھا جو وہ پہلے کی طرح بے ساختگی سے نہ کہہ سکی۔ شمریز کا خیال دل میں آیا تو اس کی پھولوں کی مانند کھلتی صورت ذہن میں روشن ہو گئی تھی۔ وہ اس کے دل کی دیوار پہ اپنا نام لکھنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔
دل کی دیوار جو اس عمر میں کچی ہوتی ہے اور جس پہ لکھا شدت جذبات میں نام پختہ ہو کر تاعمر مٹائی نہیں مٹتا۔ بہادر خان کی حویلی کی چوٹیوں پر بادلوں کی ٹکڑیاں دور دور گھوم رہی تھیں، ایک رفتار سے چلتی ہوا انہیں پکڑ پکڑ کر ایک دوسرے سے جوڑنے لگی۔ سفید اودے بادل برسنے والے نہیں لگتے تھے، مگر موسم کی دلکشی اور رونائیوں میں اضافے کا سبب بن رہے تھے۔ شمریز نے چکور کا پنجرا اٹھا کر آنکھوں کے سامنے کیا اور اس کی صفائی و خوراک کا جائزہ لیا۔ فضل بابا آج تمام پنجروں کی صفائی کر رہے تھے اور تازہ پانی رکھ رہے تھے۔ شمریز نے کچھ دیر دیکھنے کے بعد انہیں مخاطب کیا، آپ کو معلوم ہے بابا کہاں ہیں؟ بہادر صاحب ابھی اپنے دوستوں کے ساتھ چائے پی کر کمرے میں گئے ہیں، آپ کو وہیں ملیں گے۔ وہ سر ہلاتا ہوا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ اس سے اچھا موقع اور کیا ہو سکتا تھا؟ شمائلہ بھی نہ جانے آج کل کہاں مصروف رہتی تھی، یقیناً لکھنے لکھانے میں۔ پھر یہ موضوع بھی ایسا تھا جس پر وہ سب سے پہلے خود بات کرنا چاہتا تھا۔ اگر یہ محاذ بنتا تب یقیناً اسے شمائلہ کی ضرورت پڑے گی۔ گہری سانس بھرتے اس نے خود کو تیار کیا اور دروازے پہ انگلی سے نوک کیا۔ اجازت ملنے پہ اندر داخل ہوتے ہوئے اس نے اپنے والدین کو سلام کیا تھا۔ آؤ آؤ ینگ مین، تمہاری ہی کمی محسوس ہو رہی تھی۔ بہادر خان اپنے بیٹے کو دیکھ کر جی جان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ باہر موسم اتنا اچھا ہو رہا ہے بابا اور آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں، وہ ہلکے پھلکے انداز میں بولا اور ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ بہادر خان بولے، چلو پھر باہر چل کر بیٹھتے ہیں۔ نہیں اب یہیں ٹھیک ہے، بعد میں چلتے ہیں جیسے رم جم ہوگی۔ وہ انگلیاں مروڑنے لگا۔ ندرت پلٹ کر اس کے انداز پہ غور کرنے لگی۔ کیا بات ہے ینگ مین، کچھ پریشانی ہے؟ نہیں بابا، آپ کی ہوتی ہوئی پریشانی کیا ہوگی، بس کچھ بات کرنی تھی۔ وہ لگاوٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا تو بہادر خان بیگم کو دیکھ کر ہنسے تھے۔ یہ مکھن لگا رہے تو بات ضرور کچھ بڑی ہوگی۔ خیر بلا جھجک کہو، کیا چاہیے؟ بابا وہ جو کچھ مجھے چاہیے وہ کوئی چیز تو نہیں ہے، مگر لب کاٹتے ہوئے الفاظ ڈھونڈنے لگا۔ مجھے لگتا ہے آپ نہ جانے کیسا محسوس کر لیں۔ کیا بات ہے شمریز؟ ندرت بیگم حد درجہ سنجیدگی سے مخاطب ہوئی۔ بہادر خان نے ہاتھ لہرا کر انہیں پرسکون رہنے کا اشارہ دیا تھا۔ تم کہو بیٹے، ہم تمہاری بات سمجھنے کی کوشش کریں گے، وہ نرمی سے بولے۔ شمریز کی ہمت بڑھائی۔ بابا دراصل یہ میری خواہش ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں فوری طور پہ اس کی تکمیل چاہتا ہوں، وہ تمہید ماننے لگا۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس سے باخبر ہوں تاکہ بعد میں کوئی مسئلہ نہ ہو اور نہ کہیں دیر ہو۔ اب کیا تم اصل بات پہ آؤ گے یا ابھی مزید بات کو گھمانا ہے؟ وہ دوستانہ انداز میں گویا ہوئے۔ شمریز نے بالآخر کہہ دیا، ایکچولی میں اپنی پسند کی بات کر رہا ہوں، میں کسی کو پسند کرتا ہوں بابا بہت عرصے سے۔ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو میں اسی بارے میں بات کر رہا ہوں۔ I'm sure سن کر آپ کو بہت خوش ہو جائیں گے۔ اس کی خود اعتمادی بحال ہو گئی تھی۔ بہادر خان خوشگوار حیرت میں گر کر شمریز اور اپنی بیگم کو دیکھنے لگے۔ برخوردار اتنے بڑے ہو گئے؟ ان کے کھلکھلانے پر شمریز بری طرح چمک گیا۔ ندرت البتہ مسکرائی ضرور تھی مگر وہ بے چینی سے پہلو بدلنے لگی تھی۔ میں پہلے ہی سمجھ رہا تھا کہ بات ضرور ایسی ہی کچھ ہو سکتی ہے، کیونکہ ہمارا بیٹا پہلی بار ہچکچاتے ہوئے ہم سے نظریں نہیں ملا پا رہا۔ خیر پوری بات بتاؤ۔ جی بابا، یہ آپ کا دیا اعتماد اور انڈرسٹینڈنگ ہی ہے کہ میں نے آپ لوگوں سے اپنے دل کی بات شیئر کر لی۔ انفیکٹ بابا یہ پسندیدگی بھی کچھ بڑھ کر ہے، اسے میں اسپیشل فیلنگز کا نام دیتا ہوں۔ میں نے ان احساسات کو بہت وقت دیا ہے بابا، اور تب میں نے ریئلائز کیا یہ میرے اندر تک جڑ پکڑ چکی ہیں۔ وہ سب تو ٹھیک ہے بیٹا، مگر وہ ہے کون؟ انہوں نے وہی سوال کیا جو ایسے وقت پہ کیا جاتا ہے۔ آپ انہیں بہت قریب سے جانتے ہیں۔ شمریز کے چہرے پہ کلوہی سی چمک پیدا ہو گئی تھی، لبوں پہ کھلتی تازہ مسکراہٹ۔ ندرت یک ٹک دیکھے گئی۔ نام؟ بہادر خان اپنی سوچیں دوڑانے لگے۔ ثانیہ۔ شمریز کے لبوں سے وہ نام بے حد خوبصورت لگا۔ اس کے لیے یہ دنیا کا سب سے منفرد و محبوب نام تو تھا ہی۔ کون ثانیہ؟ ندرت بیگم اتنے تیکھے پن سے سوال کیا کہ بہادر صاحب کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ اپنی ثانیہ امی، سمی آپی کی بہن۔ شمریز نے ان کی بدترین خدشات کو لہجہ بھر میں تصدیق کر دی۔ اپنی ثانیہ؟ کسی کوڑے کی طرح ان پہ برسا تھا۔ بہادر خان نے غیر محسوس انداز میں اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ پہ رکھ دیا تھا۔ کیا ہوا بابا، آپ چپ ہو گئے؟ شمریز نے انہیں احساس دلایا ان کے لیے بھی یہ نام غیر متوقع تھا۔ ارے کچھ نہیں، میرا مطلب بہت زبردست۔ ثانیہ تو میری بیٹیوں کی طرح ہے، ماشاءاللہ، گھر کی بچی ہے، اس سے زیادہ خوشی کی بات اور کیا ہوگی؟ سچ بابا؟ شمریز خوشی سے بے یقین رہ گیا۔ مجھے یقین تھا آپ سنیں گے تو ضرور خوش ہوں گے۔ وہ بہت بہت اچھی لڑکی ہے بابا، اور سب سے بڑھ کر اس میں عام لڑکیوں کی طرح بناوٹی اور مصنوعی پن نہیں ہے۔ مجھے ایسی ہی لڑکی پسند ہے بابا۔ تھینک یو سو مچ۔ وہ فرتے جذبات سے ان سے عقیدت میں ڈوب گیا۔ بہادر صاحب مسکرا اٹھے۔ تم سچ بول رہے ہو شمریز، لیکن بیٹا سب کچھ سوچ سمجھ لو، تمہاری سوچ کچھ اور ہے۔ نو ڈاؤٹ کہ وہ بہت اچھی بچی ہے، مگر تم اس کے رہن سہن، تعلیم وغیرہ سے واقف ہو۔ میں نہیں چاہتا تم جذبات میں کچھ فیصلہ کرو اور بعد میں اس بچی کی زندگی پہ کوئی اثر پڑے۔ انہوں نے بغور جائزہ لیتے ہوئے اسے حقیقت سے آگاہ کیا تو وہ فوراً بول پڑا تھا۔ اسی لیے میں نے یہ بات کرنے میں جلد بازی دکھائی ہے بابا۔ میں نے کوشش کی ہے اس کے گھر والے اسے پڑھنے دیں، مگر میرے لیے نہیں بابا، خالص اس کی خوشی کے لیے۔ مجھے اس کی خوشی بہت عزیز ہے، میں چاہتا ہوں وہ اپنے مقام تک پہنچے، اس لیے اگر انہوں نے بھی منع کر دیا
تو میں خود اسے پڑھاؤں گا جب وہ ہمارے گھر آ جائے گی۔ مجھے وہ جیسی ہے ویسی ہی قبول ہے۔ وہ جیسے سب کچھ پہلے سے طے کر چکا تھا، بہادر خان سر ہلانے لگے۔ اچھا؟ اور بابا یہ وقتی پسندیدگی نہیں ہے، میں نے اسے ہمیشہ اس گھر میں چلتے پھرتے دیکھا ہے۔ میں اسے دل کی گہرائیوں سے چاہتا ہوں بابا، میں اسے کسی قیمت پہ کھونا نہیں چاہتا۔ پھر آپ کی اتنی دوستی ہے، یہ رشتہ داری میں بدلے گی تو اور گہری ہوگی۔ میں اس بات پہ یقین نہیں رکھتا کہ دوستی رشتہ داری میں بدلے تو ختم ہو جاتی ہے، مجھے یقین ہے یہ اور مضبوط ہوگی۔ اور بابا، آپ کو اپنے لیے دنیا کی سب سے اچھی لڑکی بہو مل سکتی ہے، مگر وہ ثانیہ نہیں ہوگی۔ اس نے نظریں جھکا کر اپنے دل کی بات واضح کر دی تھی، اس کے لیے پہلی اور آخری لڑکی ثانیہ ہے۔ اب وہ امید سے اپنے باپ کو دیکھ رہا تھا اپنی زندگی کے اہم فیصلے کے لیے۔ آپ ان سے بات کریں گے نا؟ آپ کو انکار نہیں ہو سکے گا بابا۔ بابا اس کی معصومیت میں محبت سے مسکرا رہے تھے۔ ہاں بیٹا، کیوں انکار ہوگا؟ میرے بیٹے سے بڑھ کر اچھا داماد اور کہاں ملے گا؟ تم اس ٹینشن سے آزاد ہو جاؤ، سمی کے فرض سے وہ لوگ سبکدوش ہو جائیں، پھر میں تمہارے لیے بات کروں گا۔ انکار کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تھینک یو سو مچ بابا، آئی لو یو ویری مچ۔ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ میں آپ کا بیٹا ہوں۔ خوش رہو میری جان۔ وہ ان کے گلے لگتا ہوا باہر نکلا اور یس کہہ کر اپنی فتح پر جھومنے لگا۔ اندر چھائی خاموشی میں ندرت بیگم جھٹکے سے اٹھی تھی۔ کیا تھا یہ سب بہادر صاحب؟ آپ کے سامنے وہ بیوقوفانہ باتیں کر کے گیا ہے اور آپ واہ واہ کرتے رہے؟ مارے تیش کے انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اپنے بال نوچ لیں یا شوہر کو کچھ کر لیں، جو کتنے سکون سے سب مان گئے تھے۔ ریلیکس ندرت، انہوں نے اٹھ کر نرمی سے انہیں تھاما۔ وہ جانتے تھے ندرت ان لڑکیوں کو خاص پسند نہیں کرتی تھیں، اس لیے انہوں نے جلد بازی کا مظاہرہ کرنے سے انہیں بر وقت روک دیا تھا کہ فی الحال وہ وقت آیا نہیں تھا۔ مجھے ریلیکس ہونے کا مت کہیں خدا کے لیے، آپ نے دیکھ لی ان لڑکیوں کی اصلیت؟ میں بھی سوچوں کہ مجھے اتنے دنوں سے کیا کھٹک رہا ہے۔ میرے گمان میں بھی نہیں تھا کہ معاملہ اس حد تک بڑھ سکتا ہے، یا ایروز کے چکر یہ رنگ لائے کہ میرا بیٹا ان کے جھانسے میں آ گیا۔ ندرت بیگم، دھیرج۔ بہادر خان ان کے کندھوں پہ دباؤ بڑھا دیا۔ غصے میں آ کر ان بچیوں کے لیے جاہلیت بھرے الفاظ مت استعمال کرو، ہم بھی بیٹی والے ہیں۔ یہ وہ بچیاں ایسی نہیں ہیں، اور اس عمر میں پسندیدگی کے جذبات تو عام بات ہے۔ پسندیدگی کے جذبات؟ وہ آپ کے سامنے محبت بول کر گیا ہے، اتنی زبان کیسے آئی اس کے منہ میں؟ یہ نشہ سر چور کر بلا وجہ بول رہے بنا کسی شے کے؟ وہ آپ کی بیٹی جس کا ان کے درشن کے بغیر سورج نہیں ابھرتا۔ میں کسی کو معاف نہیں کروں گی۔ بہادر صاحب سن لیں کان کھول کر۔ وہ بری طرح ہانپ رہی تھیں۔ بہادر خان کے لیے ان کا ریئیکشن توقع سے زیادہ سنگین تھا۔ وہ انہیں صلح جو انداز میں ٹھنڈا کرنے لگے۔ دیکھو بیگم، یہ عمر ایسی ہوتی ہے، ہر دوسری لڑکی سے محبت محسوس ہوتی ہے، آہستہ آہستہ سب سمجھ میں آ جاتا ہے۔ یہ کہنے سے پہلے دماغ میں یہ بات اچھی طرح سوچ لے کہ ہمارا بیٹا دل پھینک نہیں ہے۔ ندرت بیگم کے کہنے کا کیا مطلب تھا وہ پہلے ہی سمجھ چکے تھے۔ میں جانتا ہوں یہ بات تمہارے سوچنے کے لیے ہے کہ پھر تمہارے بیٹے کی پسند معمولی نہیں ہو سکتی۔ تم بلا وجہ کے تعصب کو دل میں جگہ مت دو۔ نہیں بہادر صاحب، ان کا لہجہ دو ٹوک تھا، اس کی پسند غیر معمولی بھی نہیں۔ میں کبھی بھی اس اہم کانہ فیصلے میں آپ دونوں کا ساتھ نہیں دوں گی۔ بہت مایوس کیا آپ نے مجھے، بجائے اسے ٹوکنے کے آپ تو خود بے تاب ہو بیٹھے۔ وہ نہاڑے ہاتھوں لے رہی تھی، وہ بھی جھنجھلا سے گئی۔ میں نے آپ سے کہا بیگم کہ ابھی اس کا وقت نہیں آیا، اگر اس کا فیصلہ ٹھیک نہیں تو اسے خود اس بات کا احساس ہو جائے گا، لیکن جس طرح آپ تیش میں ہر بات ٹھوکر کی زد پہ رکھ رہی ہیں تو مت بھولے وہ آپ کا بیٹا ہے اور آپ کے بیٹے کا دل ہے۔ وہ بچہ نہیں رہا جسے تھپڑ مار کے چپ کرا دیا جائے اور وہ روتے روتے سو جائے۔ بغاوت یہیں سے جنم لیتی ہے، کچھ منوانا بھی ہے تو پیار کی زبان استعمال کرو۔ لیکن اس سب میں آپ میرے ساتھ تو نہیں ہیں، آپ کو اس فیصلے پہ خوشی ہوئی ہے؟ وہ سب پس پش ڈال کر انہیں دیکھنے لگیں۔ آپ اس کی ماں ہیں، کچھ بھی کر لیں، مجھے بہرحال اس رشتے پہ کچھ قابل اعتراض نقطہ نظر نہیں آتا۔ یہ سب ان بہنوں کے کھیل کا نتیجہ ہے، میں ہی دیر سے سمجھی۔ وہ ہتھیلی پہ مکہ برساتے ہوئے کمرے میں چکر کاٹنے لگیں، پھر وہ مڑیں اور بہادر خان کے سامنے آئیں۔ لیکن ایک بات میں آپ کو واضح کر دوں، بہو سے نسل آگے بڑھتی ہے اور میرا ایک ہی بیٹا ہے۔ اس لڑکی کی جگہ شمریز کی زندگی میں اور اس گھر میں کہیں بھی نہیں ہے۔ ان کی آنکھوں میں بلا کی کاٹ تھی، کسی بھی لچک سے آری لہجہ، قطعی اور ٹھوس۔ میں وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ ان کے باہر نکلنے سے پہلے انہوں نے پوچھا۔ وہ مڑے بغیر بولی، وہ خاندان ہم سے بہت کمتر ہے۔ میں ان کی لڑکیوں کو اپنی بیٹی کی سہیلیاں تو بننے کی اجازت دے سکتی ہوں، مگر بہو بنا کر انہیں اپنی برابری کا مقام نہیں دے سکتی، اور یہ طے ہے۔ بہادر خان تک ان کی لہجے کی تپش پورے مفہوم سمیت پہنچ گئی تھی۔ دونوں میں زندگی میں شاید پہلی مرتبہ تلخ کلامی ہوئی تھی اور اختلاف رائے بھی اس بات سے بے خبر ہو کر کہ ان کے موقف اپنی جگہ دھرے کے دھرے رہنے والے تھے۔ ان دونوں کے نصیب ان کی سوچوں سے بالکل الٹ سمت میں لکھے جا چکے تھے۔ وقت کا پہیہ اونچے نیچے رستوں پہ ہچکولے کھاتا لڑکتا آگے بڑھتا رہا۔ موسم بدل گئے، حالات بدلے، جذبات بدل گئے، لیکن جوں کہ توں رہے تو انسان۔ ان گزرتے ماہو سال میں تاجور جینے کا گر سیکھ گئی۔ جو اپنے گرد سخت چادر کی بکل اس نے اوڑھی تھی وہ اپنی جگہ کھسکنے سے اب قاصر تھی۔
نیلم کی شادی کر دی گئی۔ حاکم پر صدام کی شادی کا پہلے ہی بہت قرضہ تھا، پھر نیلم کی رخصتی کے بعد تو وہ حالات اور مشکل ہو گئے۔ حاکم کو تاجور کے زیورات بیچنے پڑے۔ تمہارے گہنے تمہارے پاس ہوں گے؟ حاکم نے ایک رات پوچھا۔ جی، تاجور نے جواب دیا۔ بختاور بھابھی سے واپس لے آئیں؟ اس نے خود واپس کر دیے۔ تم نے واپس طلب کیے؟ حاکم جانتا تھا وہ اس کی ماں کی نشانی تھے۔ نہیں، اسے پتہ چل گیا تو خود واپس کر دیے۔ تاجور کے انداز میں کچھ محسوس نہ ہوا۔ بہت بڑا دل ہے اس کا، ہر کسی کا ظرف اتنا بلند نہیں ہوتا، حاکم نے تعریف کی۔ بہت بلند ظرف ہے وہ، تاجور نے کوئی طنز نہ کیا۔ کہاں ہوں گے وہ زیور؟ میرے کام آتے ہیں، تمہیں بنوا دوں گا۔ وہ توقف کے بعد بولا۔ کافی دیر کے لیے دونوں کے بیچ خاموشی ننگے پاؤں ٹہلتی رہی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ حاکم کو لگ رہا تھا وہ انکار کر دے گی۔ ابھی اٹھا دوں یا صبح؟ وہ بے تاثر سا لہجہ۔ صبح چاہیے ہوں گے، ویسے تمہارا ظرف بھی بلند ہے، کہ حاکم نے تعریف کی تھی مسکرا کر۔ ظرف بلند نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے۔ تعریف واپس کر کے تاجور نے سابقہ لہجے میں جواب دیا اور رخ موڑ کر سو گئی۔ اس کے اندر اب کوئی جذبہ جاگتا ہی نہیں تھا، احساسات مر گئے تھے۔ تاجور اور بختاور کی طبیعت خراب رہتی تھی۔ حمیدہ بختاور سے بھی ہمدردی جتا لیتی، محبت بھی کر لیتی، مگر تاجور کو آنکھ بھر کے نہ دیکھتی تھی۔ دونوں نڈھال ہو کر گھر کے کام کیے جاتی اور جانوروں کی دیکھ بھال بھی، ایک دوسرے کا وہ دونوں ہی سہارا تھی۔ ایک دن تاجور ہانڈی بھون رہی تھی، سر میں شدید درد تھا اور بار بار جی اڑتا تھا۔ وہ جلدی جلدی نمک مرچ چکھنے کے لیے کفگیر پہ انگلی پھیر کر زبان تک لے جا رہی تھی کہ حمیدہ کی نظر پڑ گئی۔ دیکھ لو اس عورت کو، جب سے اس گھر میں آئی ہے میں بھی کہوں ہم کنگلے کیوں ہو کر رہ گئے ہیں۔ آدھی ہانڈی بیٹھے بیٹھے چٹ کر جاتی ہے۔ ارے بی بی، بعد میں تم نے ہی ٹھوسنا ہوتا ہے، ضروری ہے آنکھ بچا کر چوری کھاؤ؟ ساری برکت ہی ختم ہو کر رہ گئی۔ ان کے لہجے میں اور آنکھوں میں جو کچھ تھا، تاجور کو زور سے ابکائی آئی تھی۔ اس نے ہانڈی بنانے سے ہاتھ اٹھا لیے۔ یہ ذمہ داری بختاور نے نبھانا شروع کر دی۔ تاجور نے حاکم کے سامنے کھانا رکھا تو نوالا توڑتے ہوئے اس کے منہ کے زاویے بگڑ گئے۔ یہ سالن تم نے بنایا ہے؟ وہ بگڑا۔ جی، تاجور جاتے جاتے واپس پلٹی۔ تمہارا دھیان کہاں ہوتا ہے؟ نمک مرچ کا کچھ حساب نہیں کہ انسانوں نے کھانا ہے؟ بختاور نے بنایا ہے، وہ سکون سے بولی۔ تمہارے پاس تو طبیعت کا بہانہ تھا، اسے کیا مسئلہ ہے؟ کیا وہ بھی چکھتی نہیں ہے؟ جی، کیونکہ وہ بھی میرے جیسی حالت سے ہی گزر رہی ہے۔ حمیدہ چچی تو چکھتی نہیں۔ ہاں، میری ماں کے پاس بس یہی کام رہ گیا، وہ بڑبڑایا۔ صحیح کہا، وہ اسی خاموشی سے مڑ گئی۔ اتنی تابیداری سے کبھی کبھی تو حاکم کو چڑ سی ہو چلی تھی، مگر وہ کسی بھی طرح سے یہ خول چٹکا نہیں پا رہا تھا۔ غصہ کرتا، بار بار ضد کرتا، مگر تاجور مسلسل اسے مایوس کیے دے رہی تھی۔ رات کو اس کے پاس لیٹا تو اسے لگا تاجور کے جسم میں حرارت ہے، وہ اٹھ بیٹھا۔ تمہیں بخار ہو رہا ہے؟ نہیں تو، مختصر سا جواب۔ مجھے تو محسوس ہو رہا ہے، تم مجھے بتا نہیں سکتی تھی؟ ہلکا سا بخار ہے، اتر جائے گا۔ حاکم نے بات پکڑ لی۔ ابھی تم نے کہا نہیں ہے، اب آپ کہہ رہے ہیں تو ہوگا ہی۔ وہ اسی طرح ہار مانتی تھی۔ تمہاری اپنی کوئی رائے نہیں ہے؟ تمہیں خود کچھ محسوس نہیں ہوتا؟ وہ بری طرح جھنجھلا گیا۔ دل کیا گلا دبا دے۔ نہیں، نہ جانے کس سوال کا جواب تھا، شاید دونوں کا۔ کس بات کا بدلہ لے رہی ہو مجھ سے؟ کیا ثابت کرنا چاہتی ہو تم؟ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی؟ حاکم تھک ہار بیٹھا۔ اتنی بھی غنیمت تھا کہ وہ بات کا جواب دے دیتی تھی۔ اچھا چلو، صبح تمہارے لیے دوائی لے آؤں گا، کھا لینا بہتر ہوگا۔ وہ غصہ دباتے ہوئے بدقت گویا ہوا۔ تاجور مدھم سا بولی۔ جی، کھا لوں گی۔ اگلی صبح اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا، نہ ہی دوائی لایا۔ اس سے استفسار کرنے پہ کہ تاجور نے اسے یاد کیوں نہیں دلایا تو تاجور کا جواب یہ تھا، مجھے ضرورت محسوس نہیں ہوئی، آپ نے ضد کی تھی، لے آتے تو کھا لیتی ورنہ۔ اور حاکم نے چپ سادھ لی۔ وہ بار بار اس کے نخرے نہیں اٹھا سکتا تھا، لیکن اس کے کسی انجانے سے جذبے کی تسکین بھی تو نہیں ہو پاتی تھی۔ وہ چاہتا تھا تاجور اس سے ڈرے، بے بسی کا اظہار کرے، کبھی ذرا سی توجہ پا کے مسکرائے اور کبھی بے رخی پہ آنکھ نم کر لے، ورنہ وہی زبان استعمال کرے جو وہ اپنے حق میں بول کر کرتی تھی۔ مگر تاجور، وہ اب تاجور نہ رہی تھی۔ اس کا چہرہ صاف شفاف سی سلیٹ کی مانند ہو گیا تھا، جس میں نہ کوئی تحریر رقم ہوتی تھی، نہ ہی تاثرات جھلک دکھلاتے تھے۔ وہ ایک روبوٹ کی طرح چلتی پھرتی مشین تھی، ہر کسی کا حکم بجا لاتی۔ بختاور بھی کچھ ہی عرصے میں اس بات پہ ایمان لے آئی کہ تاجور کے ابا کتنے صحیح تھے۔ وہ اکثر تاجور سے کہا کرتی کہ اس کی بہن دوسری دوزخ سے بچ گئی ہے۔ ایسے وقت میں جب اسے صدام کی سب سے زیادہ ضرورت تھی، وہ اس کے پاس آتا ہی نہیں تھا۔ کئی کئی ہفتے گزر جاتے اس کی شکل دیکھے۔ وہ حاکم بھائی سے شکوہ کرتی تو وہ اسے جاتے بلا کر لے آتے۔ ایک رات مشکل سے ٹکتا، پھر کئی راتوں کے لیے غائب۔ میری حالت اکیلے رہنے والی نہیں ہے صدام، تم مجھے انسان سمجھتے ہو؟ وہ بہت مجبور ہو کر اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیتی، مگر وہاں بے نیازی کا عالم طاری رہتا۔ میں کیا کر سکتا ہوں بختاور؟ اکیلا تو میں ہوں، تمہارے پاس تو سب لوگ ہیں۔ میں اگر کچھ کروں گا نہیں تو تم لوگ کھاؤ گے کیا؟ پھٹ پڑے وہ سونا جس سے ٹوٹے کانے۔ پہلے بھی تو روکھی سوکھی کھا رہے ہیں نا، تمہارے ہوتے ہوئے بھی گزارا ہو جائے گا، تم کہیں جاؤ مت۔ وہ روحان سی ہو جاتی۔ بے وقوفی والی باتیں مت کرو بختاور۔ بے وقوفی والی باتیں نہیں ہیں، بختاور چلاتی۔ میں رات کو اٹھ اٹھ کر نڈھال ہو جاتی ہوں۔ یہ تمہارا بھی بچہ ہے، میرا نہیں، ورنہ مجھے میرے میکے چھوڑاؤ۔
ٹھیک ہے، حاکم سے کہنا وہ تمہیں چھوڑ آئے گا، میں عورتوں کی طرح گھر گھس کر تو نہیں بیٹھ سکتا، تمہیں کیا معلوم کتنی مشقت کرنی پڑتی ہے۔ وہ کہہ کر نکل جاتا، بختاور پکارتی رہ جاتی، مشقت کا بھی اندازہ تھا کہ کتنی ہو رہی ہے۔ کبھی حاکم جاتا تو پتہ چلتا کہ وہ اپنے ٹھیکے پہ لی زمینوں پر ہے ہی نہیں، ایک نو عمر لڑکا رکھ لیا ہے جو اس کی فصلوں اور جانوروں کی دیکھ بھال کر لیتا ہے۔ اس کی غیر موجودگی میں تاجور کی اپنی حالت جیسی تھی، بختاور کی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ تم کچھ ماں اپنی اماں کے گھر رہ رہا ہو، پہلا بچہ تو ویسے بھی ماں کے گھر ہوتا ہے، میرا تو کوئی نہیں ہے، تم اپنے بھائی کو بلوا لو، اس کی حالت کے پیش نظر کہتی۔ تم کیا کرو گی؟ بختاور کو بھی اس کی فکر لاحق ہوتی تھی۔ میں سب کر لوں گی، تم بس اپنا سوچو۔ کیسے سوچوں؟ بہنوں میں خود غرضی تو نہیں ہوتی، ہم دونوں جانتے ہیں ایک دوسرے کا دکھ، وہاں جاؤں گی تو تمہارے خیال سے پیچھا نہیں چھڑا پاؤں گی۔ بختاور مسکرا کے اسے دیکھتی اور دونوں اپنی اپنی جگہ پہ آنکھیں جھکا کر رہ جاتی۔ ایک کا ہم سفر اس سے دور تھا اور اس کا ساتھ دینے کا روادار نہ تھا، دوسری کا شریک کے سفر ساتھ تو تھا مگر وہاں دکھوں میں شریک ہونے کا رواج نہیں تھا۔ اس گھر کی خوش نصیبی تھی کہ اسے دونوں عورتیں خوب سیرت ملی تھیں، اس گھر کے مردوں کی بد نصیبی کہ انہیں وہ عورتیں راس نہیں تھیں۔ ستمبر کا مہینہ چل رہا تھا، سبک روح ہوائیں تازگی لیے چلتی تھیں۔ خضر واک کرتے ہوئے اپنے ڈیرے سے واپس آ رہا تھا، دن بھر کی باسی دھوپ زمین سے ہجرت کر رہی تھی اور زمین کو جدائی کا رنگ دے رہی تھی۔ شام جو جدائی کا رنگ ہے، آہستہ آہستہ بڑھ کر ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ خضر کے ہاتھ میں کچھ زرد پھول تھے، شاید اس نے کپاس سے توڑے تھے۔ راستے میں اسے نگار مل گئی۔ کن ہواؤں میں اڑ رہے ہو آج کل خضر صاحب؟ وہ جاسوسانہ انداز اپنا کر راستے میں کھڑی ہو گئی۔ وہ ہمیشہ اسی انداز میں بات کرتی تھی، ان ہواؤں میں جسے تم چاہ کر بھی چھو نہیں سکتی۔ خضر نے ہمیشہ سے زیادہ جاندار مسکراہٹ سے اس کا دل چلایا۔ اسے شاید اندازہ تھا کہ اس طرح وہ کتنا پیارا لگتا ہے، اور جب دل کو پیارا انسان سامنے تو ہو مگر 10 طرح سے دور ہو تو واقعی اڑان تو لمبی ہی ہو گئی ہے تمہاری کہ مزاج ہی نہیں ملتے، ہر وقت جہاں دیکھو فون پر نظریں ہیں تمہاری، ایسی کون سی دنیا سمٹ آئی ہے اس میں؟ وہ اس پہ معمول چڑ گئی اور اب چپتے ہوئے انداز میں تبصار کرنے لگی۔ خضر نے اسے فرصت سے دیکھا۔ کتنی درست بات کی ہے تم نے، دنیا تو سمٹ آئی ہے اس میں، میری دنیا، بس تم دعا کرو کہ اب یہ دنیا میری زندگی میں سدا قائم رہے۔ وہ محظوظ ہو رہا تھا، صاف ظاہر تھا کہ ضد کر ہے۔ نگار سلگ گئی۔ ویسے تم کیا مجھ پر نظر رکھ کر اپنا وقت پر بات کرتی رہتی ہو؟ میرے وقت کو چھوڑو، مجھے تو اس کا افسوس ہے کہ تم اپنی قسمت پر بات کر رہے ہو۔ کیا اسی چادر والی لڑکی سے مل کر رہے ہو جو راتوں کو چھپ کر تمہارے گھر تک چلی آئی؟ نگار لفظ لفظ چبا کر بولی۔ اس کا اشارہ اس رات کی طرف تھا جب سمی چادر چھوڑ کر بھاگ گئی تھی۔ خضر کھل کر ہنستا چلا گیا۔ بڑی عجیب سی لڑکی تھی جس پہ خضر نے غصہ کرنا چھوڑ دیا تھا کہ اس کی زندگی میں تو اب کوئی اور آ گیا تھا۔ چادر والی لڑکی؟ وہ ہنسی کے دوران انجوائے کرتے ہوئے بولا۔ ویسے جانتی ہو وہ چادر والی لڑکی کون ہے؟ وہ اسے ستانے لگا، امتحان لینے لگا۔ وہ 2 قدم آگے آئی۔ تم اسے کتنا جانتے ہو؟ جتنا جاننے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ خضر نے ہنسنا بند کرتے ہوئے سنجیدہ ہونا ضروری سمجھا۔ خیر تمہارے لیے اچھا ہے کہ اب بچپنا چھوڑو اور میرا راستہ بھی۔ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ تم اپنا فضول سر ہو، مجھ پہ جمانے میں ناکام ہو اور اپنے جذبے بھی۔ میرے جذبے فضول ہیں؟ وہ گیلی لکڑی کی مانے چٹک گئی۔ کھا جانے والی نظروں سے خضر کو دیکھا تھا۔ یہ آج کی بات نہیں ہے خضر، میں نے سالوں سے اپنے دل میں تمہیں مقام دیا ہے۔ تم کیسے بھول سکتے ہو وہ بچپن جسے ہم دونوں نے ایک ساتھ گزارا اور ہم ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھی بنے؟ وہ شکست کھانے سے پہلے ہتھیار نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ قسمت تو کسی بھی موڑ پر اگلے کے ہتھیار توڑ کر اسے بے بس کر سکتی تھی۔ خضر نے آنکھیں سکیڑی۔ بچپن سے ساتھی؟ تھوڑی کھجاتی ہوئی کچھ سوچنے لگا، پھر سرگوشی کے انداز میں ذرا سا چہرہ آگے کر کے کہا، تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے میرا بچپن یہاں گزرا ہی نہیں، تو میں یقیناً خوابوں میں ہی تمہارا ساتھی بناؤں گا۔ اور رہی بات تمہارے جذبوں کی تو وہ تمہاری اسی بات کی طرح جھوٹے ہیں۔ دیکھو نگار، میرے لیے مزید تمہاری کوششیں قابل قبول نہیں ہیں۔ مزید تم نے اپنی ہٹ درمی سے ایک قدم پیچھے نہ کیے تو مجھے پتہ نہیں کس کس کے سامنے بے عزت ہونا پڑے گا۔ خضر نے سخت اور دو ٹوک انداز میں اسے وارن کیا۔ اس کی بات کیا تھی؟ خضر کی آنکھوں کی سختی میں سب لکھا تھا۔ نگار کا چہرہ گہرا سرخ ہو رہا تھا۔ اور ہاں، خضر اس کی سائڈ سے نکلتے ہوئے رکا اور واپس پلٹا۔ وہ تم نے اس لڑکی کی چادر کے ساتھ کیا کیا؟ غصہ ہوا تھا، آنکھوں میں دلچسپی، ناک پہ شرارت، ہونٹوں پہ مچلتی مسکراہٹ۔ جو کرنا ہوا وقت پہ آنے پہ کر دوں گی، اتنی آسانی سے وہ جیت نہیں سکتی اور میں ہار نہیں سکتی۔ پہلا جملہ اسے بول کر باقی اس نے دل میں دبا لیا تھا۔ ایک غلط جملہ اس غلط لڑکی کے لیے جو ان کی زندگیوں میں کہیں تھی ہی نہیں۔ خضر صحیح اسے بے وقوف کا لقب دیتا تھا۔ وہ سر ہلا کر مڑا اور کندھے اچکاتا ہوا گنگنا کر نگار کی پہنچ سے دور، بہت دور ہوتا گیا۔ یہ جنگ تو کسی اور نے جیت لی تھی اور شکست کس پہ گرنی تھی؟ وہ چاروں لان میں کرسیوں پہ بیٹھے تھے۔ پہلے ایک ایک بازی لوڈو کی کھیلی گئی۔ سب نے خوب بےمانی سے ایک دوسرے کو پھنسانے کی کوشش کی اور اپنے ساتھی کو بچانے کی۔ پھر یہ گیم الٹی ہو کر سانپ سیڑھی پر پہنچ گئی۔
کئی بار سانپ نے انہیں عروج سے صفر پہ پہنچا دیا، ٹھیک زندگی کی طرح جو اکثر آسمان سے اٹھا کر زمین پہ پھینک دیتی ہے۔ 100 سے صفر اور بعض اوقات تو صفر بھی مٹ جاتا ہے، کوئی ہنسا باقی نہیں رہتا۔ بہرحال سب نے خوب انجوائے کیا۔ ٹھنڈے موسم کی ہوا میں شمریز کے پالتو پرندے اپنی بولیوں سے انہیں سپورٹ کر رہے تھے۔ سمی اور شمریز ساتھی تھے، جبکہ شمائلہ اور ثانیہ۔ شمریز نے کئی بار آنکھ بچا کر ثانیہ کو اشارہ کیا، اس کی گوٹ مرنے والی ہے، مگر وہ احسان کر رہا ہے کہ وہ چھوڑ رہا ہے، حالانکہ وہ محبت کر رہا تھا۔ ثانیہ کی ہتھیلیوں پہ پسینہ اتر رہا تھا۔ بےمانی کرنا کوئی تم لوگوں سے سیکھے، ایک چھوٹی سی گیم کو لے کر اتنی چھوٹ۔ شمائلہ نے انگوٹھا لہرا کر دونوں کو شیم شیم کی۔ سمی اور شمریز کے کہکوں میں ہنسنے میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا تھا۔ ناکام لوگ اسی طرح اپنی ہار کے جواز ڈھونڈتے ہیں۔ شمریز نے جملہ کسا اور بازی سمیٹ کر زمین پہ رکھی۔ گفتگو کا رخ سمی کی طرف مڑ گیا۔ ایسے یادگار لمحات کی مدت بہت کم رہ گئی ہے۔ میری پیاری بہن تو چلی پیا دے سدھارنے، ہماری حویلی اس کی شکل دیکھنے کو ترس جائے گی۔ شمریز نے مسکراتی نگاہوں سے سمی سے لگاوٹ کا اظہار کیا تو وہ لاڈ سے اسے دیکھنے لگی۔ اتنی ہمت کس میں ہے مجھے میرے بھائی کے گھر جانے سے روکے؟ تم اس بات پہ یقین رکھو کہ تمہاری ایک نہیں 3 سگی بہنیں ہیں۔ سمی کی سمی کی بات پر اچھل پڑا اور مصنوعی کھانسنے لگا۔ 3 نہیں 2 بہنیں، یہ ثانیہ تو میری بہن بننے پہ بالکل تیار نہیں۔ وہ معنی خیز لہجے میں ثانیہ کو سنا کر صفائی سے نظر بچا گیا۔ ثانیہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ کوئی نہیں، تم اسے تنگ جو اتنا کرتے ہو۔ شمائلہ اور سمی نے کچھ محسوس بھی نہیں کیا تھا۔ اس نے شکر کا سانس لیا، اب وہ اسے ہنسی آنے لگی۔ ویسے سمی، یہ بہت جلدی نہیں ہے، ابھی سے مطلب کچھ انتظار کیا جا سکتا تھا۔ شمائلہ نے اسے مخاطب کیا، اس پر سمی کیا کہہ سکتی تھی۔ کوئی بات نہیں، آج نہیں تو کل کرنی ہے، اور پھر ایک فرض ادا ہو تو پھر دوسری کی باری آتی ہے۔ ایک بار پھر شمریز معنی خیز ہوا۔ شمائلہ نے ہاتھ اٹھا کر کہا، اوکے بابا جی، آپ نے فرمایا ہے تو 100% درست ہوگا، ہم کیسے نافرمانی کر سکتے ہیں؟ اس کے لہجے پہ چاروں کھلکھلا کر ہنستی ہے۔ شادی کے بعد زندگی میں بہت سی تبدیلیاں آتی ہیں، میں دل سے یہ چاہتی ہوں کہ سمی خوش باش رہے، مگر میری حکومت تو ختم ہونے والی لگ رہی ہے۔ شمائلہ ٹھنڈیا بھر کر بولی۔ سمی نے اسے ٹوکا، کیوں بھائی مینا کماری، میں تبدیل ہو جاؤں گی یا میرا دل؟ تمہارا مقام تبدیل ہو جائے گا، ذمہ داریاں بھی بڑھ جائیں گی۔ میں بتا رہی ہوں سمی، تمہاری اماں ابا تو پھر بھی اچھے ہیں، مگر یہ تایا اور تائی، اللہ کی پناہ، مجھے بھی ایسے ہی دیکھتے ہیں جیسے میں کبھی ان کی کوئی چیز چرا کر بھاگی ہوں۔ میرے گھر سے تو چھٹی ہی سمجھو، تمہیں کبھی اجازت نہ دیں گے، لکھ لو۔ شمائلہ نے پورے یقین سے کہا تو سمی دھیرے سے ہنستی۔ شمائلہ کے خدشات وہ سمجھتی تھی۔ میں جانتی ہوں، مگر ایسا بھی نہیں ہے، ابا ہے نا، وہ مجھے اجازت لے دیں گے تمہارے گھر آنے جانے کی، پھر تم بھی تو آؤ گی۔ سمی نے اسے تسلی کرا دی۔ ہائے سمی ڈیئر، وہ دن بھی تھے کہ ہم ہی تمہاری زبان پہ تھے، موضوع داستان تھے، ابھی کل کی بات ہے۔ شمائلہ اس کا ہاتھ تھام کر لہک لہک کر جدائی میں گنگنانے لگی۔ شمریز نے بھی ٹکڑا لگایا، اور یہ کہ دل لگانے کی ہم کو ملی ہے سزا، کوئی اپنا بنا کے دغا دے گیا۔ ہاں، پھر یہ بھی کہ میرے ہم نفس، میرے ہم نوا، مجھے دوست بن کے دغا نہ دے، یہ تیری نوازش مختصر میرا درد اور بڑھا نہ دے۔ اور شمائلہ، وہ ملن کا چاند آدھا ہے، ابھی یہ رات رہنے دو، گلوں میں رنگ زیادہ ہے، ابھی یہ بات رہنے دو۔ دونوں نہایت غمگین صورت بنائے پرانی فلموں کے اداکاروں کی طرح روتے سے سکتے شعر سنائے جا رہے تھے۔ سمی ہنسی سے لوٹ پوٹ ہوئے جا رہی تھی۔ کیا بدتمیزی ہے بھائی، چپ ہو جاؤ۔ ہنس ہنس کر آنکھوں میں پانی آ گیا تھا۔ وہ بمشکل ڈپٹ کر دونوں کو چپ کرانے میں کامیاب ہوئی، جو اب دانت کی نمائش کرا رہے تھے۔ ہاں جی، ہم اور کر ہی کیا سکتے ہیں جب وہ ہماری نصیب کی بارشیں کسی اور چھت پہ برس گئیں۔ میں جا رہی ہوں شمائلہ۔ سمی ہنسی کا گلا گھونٹتے ہوئے اٹھنے لگی کہ شمائلہ فوراً شرافت میں آ گئی۔ اوکے اوکے بیٹھو، میں تم لوگوں کو کولڈ ڈرنک پلاتی ہوں۔ شمائلہ ہنستے ہوئے کہہ کر اٹھنے لگی۔ ثانیہ نے اسے روک کر اپنی خدمات پیش کی۔ آپ بیٹھے، میں لے کر آتی ہوں۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ لو یو سویٹی، لے آؤ ود آئس کیوب۔ شمائلہ نے پچکار کے اسے محبت دی۔ موسم بہت خوبصورت رہا تھا اور شمائلہ ٹھنڈا انجوائے کرنا چاہتی تھی۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے دونوں کے بادلوں سے کھیلتے ہوئے انہیں اڑا رہے تھے۔ شمریز بھی ثانیہ کے پیچھے اٹھ کر چلا گیا تو سمی نے اسے مخاطب کیا، اور سناؤ تمہارے خضر صاحب کے کیا حال چال ہیں؟ سمی نے اپنے مخصوص انداز میں پوچھا اور شمائلہ کے لبوں پہ انوکھی سی مسکان رنگ گئی۔ چال تو شریفانہ ہے، حال کا اندازہ تم کر لو۔ وہ چھوٹا سا کہکا لگا کر ہنسی تو سمی کو بھی اس کی بے ساختگی پہ ہنسی آ گئی۔ ویسے اس مرتبہ ہمارا ارادہ شہر جا کر ملنے کا تھا، ایک ریسٹورانٹ میں نے اسے ٹریٹ دینی ہے، ایک زبردست سا لنچ۔ شمائلہ فخر سے بولی۔ سمی آگے ہو کر بولی، تم محبت میں کتنی آگے بڑھ گئی ہو شمائلہ۔ وہ گہری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ شمائلہ ایک ادا سے مسکرائی اور اپنے بالوں کو انگلی کو مسلنے لگی۔ محبت شروعات میں بہت رفتار کے ساتھ آگے بڑھتی ہے سمی، ہمیں لگتا ہے یہ صرف دل میں ہے، مگر یہ ہمارے اندر کہاں کہاں پھیل چکی ہوتی ہے، اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے آپ ایک دوسرے کو صدیوں سے جانتے ہوں، آپ کی روحیں بہت پہلے کہیں مل چکی ہوں، بس آپ کے ذہن سے وہ یاد محو ہو، اور محبت عروج پر پہنچ کر کیا اختتام کی طرف گرنے لگتی ہے۔
सिमी ने एक संजीदा सवाल किया। शुमाइला मोहब्बत की तारीफ में कहीं खो सी गई थी। मोहब्बत का उरूज क्या है और इसका इख्तिताम क्या है, ये मैं नहीं जानती, मगर इतना जानती हूँ ये हमेशा जवान रहती है। ये एक जगह पड़ाव तो डाल सकती है मगर ख़त्म नहीं हो सकती। तुमसे उसने इज़हार मोहब्बत किया है? सिमी के अचानक पूछने पे शुमाइला चौंक गई। क्यों? क्योंकि तुम्हारी कैफियत पहले ऐसी नहीं देखी मैंने। मोहब्बत के साइड इफ़ेक्ट्स हैं ये। शुमाइला खिलखिलाकर हँसती चली गई। सिमी भी उसकी तमानियत भरी हँसी देखकर दिल से मुस्कुराई थी। अल्लाह ताला तुम्हें मोहब्बत के ज़ौफ़रानी फूल अता करे, जिससे तुम मुझे हमेशा हँसती मुस्कुराती नज़र आओ। इस दौर पर शुमाइला ने उसके हाथ थाम लिए। तुम मेरी ज़िंदगी हो, मुझे ज़िंदगी की हर खुशी मुयस्सर होगी। मेरे लिए तुम्हारी ज़ुबान से दुआ के इतने ज़रख़ेज़ अल्फ़ाज़ निकलते हैं। मैंने खिज़र से इस हफ़्ते मुलाकात प्लान की थी, फुप्पो के घर रुक कर। मुझे अंदाज़ा नहीं था तुम्हारी डेट फ़िक्स होने का। कोई ज़रूरत नहीं है, खिज़र साहब कहीं भागे नहीं जा रहे, तुम्हारी यहाँ मौजूदगी ज़्यादा ज़रूरी है। सिमी ने आँखें निकाल कर उसे बावर करवाया। ज़ाहिरा ये कोई कहने वाली बात है, यूँ ही तुमसे ज़िक्र कर रही हूँ, मेरे लिए तुम्हारी खुशी ज़्यादा ज़रूरी है। शुमाइला ने हाथ दबाकर उसे तसल्ली कराई। वैसे कहीं खिज़र साहब के इरादे ट्रीट के बहाने तुम्हें प्रपोज़ करने के तो नहीं है? सिमी ने राज़दारी से सवाल किया तो शुमाइला का कहका बेसाख्ता था। इस बारे में कुछ कह नहीं सकती, मगर देखते हैं वो कब तक अपने अंदर रखता है। वैसे प्रपोज़ करने के लिए वहाँ जाना ज़रूरी तो नहीं? शुमाइला कितनी देर तक हँसती रही। ज़रूरी है, सिमी मज़बूती से बोली। अब फ़ोन कॉल पर या तुम्हें बाहर बुलाकर कुछ गैर रोमानवी सा लगता है, जबकि अक्सर लोग इसी तरह करते हैं, खूबसूरत माहौल में सुकून से बैठकर। देखते हैं तुम्हारे अंदाज़े। दोनों सर जोड़कर दबी-दबी हँसी के दौरान बातें करने लगे, यहाँ तक कि ये गुफ्तगू सरगोशी में ढलती गई। मौसम अपनी तुरंग में था, परिंदे गीत गा रहे थे और ज़मीन की सारी धूल आसमान छूने पहुँच गई थी। ज़मीन साफ शफाफ हो गई। सानिया फ्रिज से बर्फ़ निकाल रही थी जब किसी एहसास के तहत पीछे मुड़कर देखा। दरवाजे में सीने पे हाथ बांधे शमरेज़ बड़ी फुर्सत से उसे काम करता दिख रहा था। चेहरे पे रंगों की बहुतायत थी। सानिया पर बुखलाहट सवार हो गई। तुम जब यहाँ कोई काम करती नज़र आती हो, बहुत अच्छी लगती हो। सिर्फ़ काम? क्या मुलाज़मा लगती हूँ? सानिया ने दिल में तिनक कर सोचा। वो छोटे-छोटे कदम उठाता उसके करीब आने लगा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि तुम्हारा इस्तेहकाक से इस घर में कोई काम करना बहुत अच्छा लगता है, जैसे तुम हमेशा के लिए यहाँ आ गई हो। वो इसकी सोच पलटता हुआ लबकुशाई कर रहा था। सानिया घबरा गई। मैंने तो कुछ नहीं कहा। वो जल्दी से गिलास ट्रे में सजाने लगी। शमरेज़ उसके करीब आकर उसी अंदाज में खड़ा हो गया। लेकिन मैंने तुम्हारा चेहरा पढ़ लिया है। वो दिलचस्पी से तकने लगा। मैंने तुम्हारे बारे में अम्मी और बाबा से बात कर ली है। क्या? सानिया के हाथ बुरी तरह कँप-कँपा गए। ट्रे उसके हाथ से छूट जाती अगर शमरेज़ उसके हाथ ना थाम लेता। अरे आराम से, क्या हो गया है? मगर सानिया उड़ी रंगत के साथ उसे देख रही है। आपको क्या ज़रूरत थी उनसे बात करने की? तभी मैं कहूँ मुझे इतनी अजीब नज़रों से क्यों घूर रही थीं? सानिया अच्छी-खासी परेशान हो चुकी थी। शमरेज़ का कहका बरामद हुआ। घूर रही थी? माइंड योर लैंग्वेज लड़की, वो तुम्हारी होने वाली सास हैं। शमरेज़ उससे शरारत में हमाता था। सानिया रोहान-सी हो रही थी। मैं सच कह रही हूँ, वो मेरे बारे में क्या सोच रही होंगी? मुझे बहुत बुरा लग रहा है। उसके रुखसारों पे यकलख्त खफगी की परछाई नज़र आने लगी। शमरेज़ का दिल उस नाराज़गी पे डूब कर उभरा था। पहली बार उसके खफ़ा होने पे वो अपने जज़्बात पे काबू नहीं रख सका था। सानिया? शमरेज़ ने बेसाख्ता उसके हाथों पे दबाव डाला। सानिया चौंक गई और उसकी नज़रें उठाने पे शमरेज़ ने बेख्तियार उसके हाथ छोड़ दिए। यार क्यों इतना फ़ील कर रही हो? मैंने जब उनसे बात की दोनों बहुत खुश हुए, बल्कि बाबा ने तो कहा है कि इससे अच्छी चॉइस कोई हो ही नहीं सकती। फिर अम्मी तुम्हें अजीब नज़रों से क्यों देखेंगी? वो आखिर में फिर हँस पड़ा। सानिया हनूज़ अपसेट रही। चलो अब मुस्कुरा दो ना प्लीज़, वरना मेरी खुशी ज़ाया चली जाएगी। मुझे लगा तुम्हें खुशी होगी। वो मायूस सा हो गया। सानिया ने नज़रें उठाई थीं। शमरेज़ बात ये नहीं है, ऐसी सिचुएशन में हमेशा लड़की को गलत समझा जाता है। इतनी जल्दबाज़ी की ज़रूरत नहीं थी, अभी तो बहुत वक़्त है। सानिया ने उसे समझाने की कोशिश की। यानी मेरी कोशिश बेकार गई? शमरेज़ ने पूछा। ये तो नहीं कह रही मैं। उसका बुझा लहज़ा देखकर सानिया धम से बोली। तो खुशी हुई तुम्हें? हाँ, नहीं। बेसाख्ता उसकी ज़ुबान फिसली मगर फ़ौरन उसने इनकार किया। तब तक शमरेज़ की जानदार हँसी उसके कानों में पड़ चुकी थी। एक नंबर का नाटकबाज़ था वो। देखो सानिया, इससे पहले किसी भी तरह की देर होती मैं रिस्क नहीं ले सकता था। तुम्हारे पेरेंट्स की तरफ से या फिर मेरी अम्मी की कोई और पसंद कर लेती तो मुश्किल होती। जबकि ये मैं जानता हूँ कि तुम्हारे बगैर रहना मेरे लिए नामुमकिन है। वो बेबसी से अपने जज़्बात का इज़हार करने लगा। सानिया को उस पे तरस आ गया। अच्छा ठीक है, आप बाहर चलकर बैठें, मैं ये लिख कर आती हूँ। वो लबों पे हल्की सी मुस्कान के साथ बोली थी। शमरेज़ का चेहरा खिल गया। अब तुम बताओ, तुम्हें तो कोई ऐतराज़ नहीं? मुझसे तो मत शर्माओ। नहीं, उसने सर झुकाकर एतराफ़ कर लिया। मुस्कुराहट पर मुश्किल रोकनी पड़ रही थी। शमरेज़ ने खुशी से नारा लगाया, थैंक यू सो मच। सानिया गड़बड़ा गई। अब बाहर जाएँ, कोई सुन लेगा। उसके दिल में डर सा बैठ गया था। चलो ना साथ चलते हैं। वो बेकरार हो गया। सानिया ने आँखें दिखाईं। ओके, ओके जा रहा हूँ, अकेला बाहर जा रहा हूँ। वो हाथ उठाकर मुस्कुराता हुआ बाहर चला गया। सानिया भी बाहर निकली। नुसरत बेगम कमरे से निकली। पहले शमरेज़ और फिर सानिया को देखा। दोनों ज़रा से फासले पर आगे पीछे जा रहे थे। वो कुछ कह नहीं सकती थी मगर हलक में कड़वाहट घुल गई।
ثانیہ کو اپنی پشت پہ نوکیلی سی نگاہیں پیوست ہوتی محسوس ہوئیں، نہ جانے کیوں تپش سے بھری اور تیکھی۔ عورت کو بہادر ہونے کا درس دیا جاتا ہے، اسے کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے سکھایا جاتا ہے۔ کوئی بھی مشکل آئے ڈٹ کے مقابلہ کرے، کوئی بھی پریشانی ہو میدان نہ چھوڑے۔ مگر ایک چیز ہے جہاں پہ آ کر عورت ہار جاتی ہے اور اسے ڈرنا پڑتا ہے۔ تاج پر نلکے میں بیٹھی جھاگ بھرے کپڑوں کو مسل مسل کے دھو رہی تھی۔ کپڑوں کا انبار تھا جو اس کی پشت پہ پڑا تھا۔ نیلم کو اس کے شوہر نے مار پیٹ کے گھر سے نکال دیا تھا یا وہ خود چھوڑ کر آ گئی تھی، مگر پچھلے کئی روز سے وہ یہیں تھی اور ساس کا حکم تھا کہ ہر طرح سے اس کی خدمت ان پر فرض ہے، لہٰذا اس کے کپڑے بھی تاجور کو دھونے پڑ رہے تھے۔ بختاور اس کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ تاجور کپڑے دھو لیتی تو بختاور جھٹک جھٹک کر تار پہ پھیلا دیتی۔ کچھ عورتیں بہت خوش قسمت ہوتی ہیں جنہیں میکے کا سہارا ہوتا ہے، کم از کم ان پر اتنی زیادتی تو نہیں ہوتی۔ تاجور نے بختاور کی بات کا جواب دے دیا تھا۔ بختاور نے تلخی سے سر جھٹک کے اس کی بات کی نفی کر دی۔ پہلے میں تم سے اتفاق کرتی تھی، مگر یہ بات پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہے تاجور، وہ خلا میں گھورتی ہوئے کہہ رہی تھی۔ اس گھر میں رہتے ہی وہ بختاور رہی ہی نہیں تھی جو بیاہ کرائی تھی۔ وہ تاجور سے اسے عشق کی حد تک محبت تھی۔ وہ تاجور کو دیکھنے بیٹھتی تو تکتی چلی جاتی۔ تاجور کو بھی ایسا ہی لگتا جیسے اس کے سامنے دوسری شکیلہ بیٹھی ہے۔ اسی کی طرح سوال کرتی اور پھر خود ہی جواب تلاش کرتی ہوئی، یہ جو ہمارا معاشرہ ہے نا، یہ اتنا بھی آزاد نہیں ہوا کہ بیوی کے حقوق ماننے پہ آمادہ ہو جائے۔ یہ عورت کو شرعی حق بھی استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیتا، اور معاشرہ کہیں نہ کہیں ایسا ہو تو ہمارا ماحول ایسا نہیں ہے۔ تمہارا میکا نہیں ہے مگر میرا بھائی زندہ سلامت ہے، مگر ہم شادی شدہ عورتیں ہیں، اور جو شادی شدہ عورتیں ہوتی ہیں نا انہیں ڈرنا پڑتا ہے۔ وہ اپنی زندگی میں خوش باش ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم بھی ہر صورت میں سمجھوتا کریں اپنے حالات سے۔ تو عورت کو جو بہادر ہونے کا سبق پڑھایا جاتا ہے اسے ڈرایا بھی جاتا ہے۔ عورت کو ڈرنا پڑتا ہے 3 لفظوں سے تاجور، طلاق اس کا سب سے بڑا خوف ہے۔ وہ اپنے اندر کے خوف کو شکل دے کر کافی دیر کے لیے خاموش ہو گئی۔ تاجور پھیکا سا مسکرائی۔ اس کے پاس تسلی دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا سوائے اللہ سے ہدایت کی دعا مانگا کرو بختاور۔ آپ بھی یہ دعا مانگتی ہیں؟ بختاور نے کچھ سوچ کر پوچھا۔ تاجور نے دھلے کپڑے اس کے حوالے کیے۔ میں اس ماحول میں رہنے کی عادی ہو گئی ہوں بختاور۔ ایک گہری سانس لی۔ تو کیا دعا مانگنی چھوڑ دی ہے؟ اس کی سوئی اٹک گئی۔ جنت مکین ابا میاں دعا کبھی نہ چھوڑنے کی تائید کرتے تھے، میں ان کے لیے دعا مانگنا کبھی نہیں چھوڑ سکتی۔ اور اپنی بہن کے لیے؟ ہاں اس کے لیے بھی، میرا دل اس کی طرف سے ٹھنڈا ہے، اس کی خوشیوں کا باغیچہ ہمیشہ ہرا بھرا رہے گا۔ تمہارا دل نہیں کرتا اس سے ملنے کا تاجور؟ بختاور کبھی کبھی اس کے صبر پہ حیران ہوتی تھی۔ نہیں، وہ سکون سے بولی، ہمارے ملنے پر میرے پاس اسے دینے کے لیے سوائے آنسو کے کچھ نہیں ہے، بہتر ہے وہ اپنی زندگی میں خوش رہے۔ تاجور جواب دے کر زور زور سے نلکا چلانے لگی۔ ایسی حالت میں بھی وہ ہر مشقت بھرا کام کر رہی تھی۔ حمیدہ کا دل چاہتا کہ سارے کام وہی کرے اور بختاور قدم بھی زمین پر نہ اتارے، لیکن بختاور کا اپنا ضمیر زندہ تھا۔ حمیدہ گنا لے کر بختاور کے پاس آئی اور اس کے آگے رکھ دیا۔ یہ لو، یہ دانتوں سے چھیل کر کھاؤ، اس کا رس ٹھنڈا ہوتا ہے، دانت بھی مضبوط ہوتے ہیں۔ اور ادھر ادھر دیکھتی ہوئے دوپٹے کے پلو سے گیند نما کوئی چیز گانٹ سے کھولنے لگی۔ یہ سیب ہے، کھا لو، صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ حالت دیکھی ہے تم نے اپنی؟ ان کی ڈانٹ پہ بختاور نے ایک چیز اٹھائی۔ یہ سیب آپ تاجور کو دے دیں، سارا دن کام کرتی ہیں، ایک چیز پہ اس کا حق ہے۔ اس کا نام مت لیا کرو، شوہر اس کا روز رات کو لے آتا ہے، بڑی گھنی میسنی ہے۔ صدام بیچارہ تو محنت مشقت میں تمہاری دیکھ بھال بھی نہیں کر پاتا، پر حاکم بھائی تمہارے سامنے خالی ہاتھ ہی آتا ہے۔ وہ حیرانی سے دیکھنے لگی۔ اے لو، تم بڑی عجیب لڑکی ہو، کم عقلے، وہ تیری دیورانی ہے، بہن نہیں، جو تو اپنے منہ کا نوالا چھین کر اسے کھلانا چاہتی ہے۔ ہٹی کٹی ہے، کیا ہوا ہے اسے؟ تو بس اپنی حالت پہ دھیان دے، کتنی پیاری صورت ہو رہی ہے تیری، اللہ کے حکم سے بیٹا ہی ہوگا۔ انہوں نے بختاور کو چٹا چٹ چوم لیا۔ بختاور اس کے منہ دیکھتی رہ گئی۔ اب منہ کیا دیکھتی ہے، اپنا خیال کر، اجڑی حالت بنا رکھی ہے، مردوں کو ایسی بیویاں بھاتی نہیں ہیں۔ اس سے محبت کرو، خدمت کرو، خوشیاں دکھاؤ تاکہ وہ تمہاری قدر کرے۔ کاش ان میں سے کچھ باتیں اپنے بیٹوں کو بھی سمجھائی ہوتی۔ بختاور نے خود کلامی کی جو حمیدہ نے سن کر بھی انسنی کر دی۔ نیلم کی دل جوئی میں پورا گھر لگا ہوا تھا۔ بختاور نے اس کے بھائیوں کو پریشان دیکھا تو تاجور سے استہزائیہ گویا ہوئی۔ دوسروں کی بیٹیوں پہ اتنا ظلم کریں گے تو اپنی کیسے سکھ سے رہ سکتی ہیں؟ خود مارے تو اچھا ہے، دوسرے کرے تو غصہ ساتھ میں آسمان پر۔ بختاور کا انداز اتنا جلک اٹھا تھا کہ تاجور کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ سی رنگ گئی۔ چپ ہو جاؤ، نیلم نے اپنی پسندیدہ بھابھی کے منہ سے ایسی بات سن لی تو صدمہ برداشت نہیں کر پائے گی۔ تاجور نے سرگوشی کی تھی، مگر نیلم نے دیکھ لیا، چیل کی طرح جھپٹی۔ کس بات پہ ہنس رہی ہو؟ بہت مزہ آ رہا ہے میری حالت دیکھ کر۔ ارے میرے بھائی کی زندگی حرام کر کے رکھ دی اور اب میری برائیاں کر رہی ہو۔ تم میں کتنی برائیاں ہیں جو مجھ پہ شک ہو رہا ہے کہ وہ میں کر رہی ہوں؟ تاجور نے سکون سے پوچھا۔ نیلم کے سکون کو آگ لگ گئی۔ سب جانتی ہوں میں تمہاری ادائیں، یہ مت سوچنا کہ قدرت تمہارا بدلہ مجھ سے لے رہی ہے۔ خدا اس کے لیے کا بدلہ اچھوں سے نہیں لیتا جو خود انسان کو اپنے کرتوتوں کے ہاتھ پائے۔ تمہارے ساتھ جو ہوا وہ تمہارا اپنا کیا دھرا تھا۔ پھر تو مطمئن ہو جاؤ، چلا کیوں رہی ہو؟
बख्तावर उसके सामने खामोश ही रहती थी। वो एक बार अपनी सज़ा पा चुकी थी। मैं चिल्ला नहीं रही, सिर्फ तुम्हें बता रही हूँ कि मेरे बारे में बुरा सोचना छोड़ दो। तुम अपने साथ मेरा मुकाबला नहीं कर सकती। वो लाल अंगारा आंखों में कच्चा जवा जाने के दर पे थी। ताजवर सीधी हुई और हाथ झाड़े। गो कि तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं, मगर एक मशवरा दूँ? ताजवर ने बहुत कुछ अपने अंदर उतारते हुए सिर्फ बहस समेटनी चाही। बुराई तुम्हारे शौहर में नहीं है और बुराई तुम में भी नहीं है। ताजवर के हमवार लहजे पे नीलम लब खोले बगैर सुनने लगी। ताजवर उसे बेकसूर करार दे रही थी। हैरत, बुराई इसमें है। उसने उंगली उठाकर मुंह की तरफ इशारा किया। तुम्हारी जुबान में, यही सारे शर की वजह है। एक जुबान तख्त पे बिठाती है और दूसरी यही हाल करती है जो तुम्हारा है। अब तुम मेरा और अपना मुकाबला शायद बेहतर तरीके से कर सको, और फैसला भी। नीलम बावजूद ख्वाहिश के ताजवर को थप्पड़ मारने जैसा जवाब नहीं दे पाई थी। वो आईना जो सामने रख कर चली गई। शाम को उसका शौहर उसे लेने हुआ। खूब तमाशा हुआ, बहुत सुना गया, बहुत सुनवाया गया। वो वही जुबान बोल रहा था जो ताजवर ने उसे सुनाई थी। नीलम ने चिल्ला चिल्ला कर सारा इल्ज़ाम उसी पे धर दिया। रात के झुकने तक वो तो धमकी में आकर शौहर के पीछे कपड़े बांधती रोती धोती चलती बनी, मगर ताजवर के खिलाफ कान खूब भर कर गई थी। हमीदा तैश के जब्त किए पूरा वक्त टिक कर न बैठती जब तक हाकिम के कान में सारा मामला गोश गुजार न किया। तुम्हारी बीवी को मेरी मासूम बच्ची का इस घर में आना गवारा नहीं। अभी तो माँ जिंदा है, जब मैंने आंखें बंद की तो ये चुटिया पकड़कर बाहर निकाल करेगी। मेरी बच्ची खून के आंसू रोती रह गई उस बदबख्त के पीछे। रो रो के हमीदा का बुरा हाल हो गया। ताजवर कमरे में थी। क्या किया ताजवर ने? हाकिम का दिमाग सनसना उठा। नीलम बगैर हाकिम से मिले इजाजत लिए रोती हुई उस आदमी के साथ चली गई थी जो उसके साथ बेरहमाना सलूक रवा रखता था। कोई छोटी बात तो नहीं हुई होगी। नीलम को मुंह भर भर के जताया कि ये उस पे ढाए गए पहाड़ों जैसा जुल्म का नतीजा है जो नीलम पे लुटाया जा रहा है। वो बदजुबान है, वही लड़ती है, उसका शौहर तो दूध का धुला है। अरे मैं तो जरा देर को उसे समझाने गई थी कि शौहर से बात कर ले। मुझे क्या पता था ये अंदर जा घुसेगी और उसके शौहर के कान भर देगी, जो वो साथ न चलने पर इस फैसला सुनाने की दर पे आ गया। ताजवर नीलम के शौहर को? बेयकीनी की आखिरी हदों पर पहुंचकर उसके माथे की सिलवटें मोटी हो गईं। अगर नहीं भड़काया तो उसे क्या ख्वाब आया था हमारे तो खानदान ही घटिया है। अपनी बहन को आज़ाद कराकर उसने कितने बड़े नुकसान से खुद को बचाया। अब वो वहाँ खुशबाश गुजार रही है और यहाँ उसकी ज़िंदगी जहन्नम है। हबीदा बहुत बुरी लगती थी, मगर उसकी ज़ुबान में इतनी ताकत थी कि बोलती थी तो कहीं ना लड़खड़ाती थी। हाकिम के जिस्म का सारा खून चेहरे पे सिमटने लगा। उसे कैसे पता वो वहाँ खुश है? हाकिम ने बहुत तंज़िया अंदाज में माँ को देखा। जाओ, जाकर उसी भी से पूछो। जितना लिहाज हम करते हैं ये उतना ही फ़ायदा उठाती है। मिलती रहती होगी बहन से, वही खबरें देती होगी। हमारे मुँह पे कह दिया कभी ना मिलने आना। मैं जानती हूँ ये औरत तेरी कभी बनी ही नहीं। न जाने किस किस से अंधेरे में ताल्लुक जोड़े रखे हैं। वो चिल्ला चिल्लाकर हाँफ गई और थक कर सर थाम कर खड़ी हो गई। शायद उसकी ज़ुबान खुश्क हो गई होगी, वरना वो बिला तकान बोले जाती। हाकिम गुस्से में चूज़ों के टोकरे को, जिसमें चूज़े बंद करते हैं, ठोकर मारता हुआ अंदर बढ़ता गया और बाहर निकलती बख्तावर जी जान से कांप गई। हाकिम के मुंह जोर गुस्से का वो सामना नहीं कर सकती थी, मगर ताजवर की हालत का सोचकर बेबसी के आंसू उसकी आंखों में कपकपाने लगे। वो हिम्मत करके जितनी जल्दी कदम उठा सकती थी आगे बढ़ी। अंदर हाकिम ने ताजवर को गर्दन से दबोच लिया था। वो पर कटे परिंदे की तरह उसके शिकंजे में आकर फड़फड़ाई। माथे और गर्दन की रगें उभर कर नुमायां हुईं। और कितना इम्तिहान बनोगी मेरा? तुम्हें एक बात समझ में नहीं आती कि मेरे और मेरे घर वालों के लिए जब भी तुम मुसीबत बनोगी मैं तुम्हें सुकून का सांस नहीं लेने दूंगा। हाकिम? वो अपनी अटकती सांसों के साथ उसका हाथ खींचने लगी, मगर उन हाथों में इतना दम नहीं था। हाकिम उसे घसीटता हुआ पीछे कदमों पे ले गया और पेटी से लगाया। पेटी की नोक ताजवर की कमर में जोर से लगी तो एक कराह उसके लबों से निकल गई। उसी वक्त पूरा घर फलक शगाफ चीखों से लरज उठा था। कर्म इलाही का घर दो कच्ची कोठियों पे मुश्तमिल था। आदम की कद बराबर चार दीवारी और हर चार दीवारी के साथ दरख्तों की कितार थी जो चारों तरफ से कच्ची दीवारों को ढांपे हुए थी। मगरबी दीवार के कोने में टाइली के छांव में नलका लगा हुआ था। वसी सहन का ज्यादा हिस्सा खुदरू झाड़ियों की लपेट में था। सहन के अंदर भी छोटे बड़े कई दरख्त थे। करम इलाही के घर में बड़ी बरकत थी। अपने हाथों लगाए जवान दरख्तों को कई बार कटवाकर पैसे कमा चुका था लकड़ी वालों के हाथों, मगर वो हर साल बड़े होकर हरे भरे हो जाते थे। करम इलाही के घर का छोटा सा दरवाज़ा खुला हुआ था। वो हर किसी को खुला ही मिलता। करम इलाही वहमी तो आला दर्जे का था, मगर दरवाज़ा हमेशा खुले रखता। शायद उसे उस घर में किसी चीज़ को महफूज रखने की फिक्र न थी। ना वहाँ कुछ ऐसा था जो कुंडे दरवाज़ों में रखा जाता। सहन पत्तों से अटा हुआ था, सब्ज, जर्द और मुटियाले, गले सड़े। वो इन पत्तों को कच्चे कोठों के दरवाजे से आगे हटाने के लिए लंबा सा झाड़ू लिए बाहर निकला और बड़बड़ाते हुए झाड़ू फेरने लगा। ए अल्लाह! इतनी लंबी ज़िंदगी भी दी तो क्या फ़ायदा जब ज़िंदगी का साथ ही नहीं दे रहा। ये घर है, जागीर है, सब कुछ है, मगर इसे सँभालने वाली नहीं। वो अपना हमेशा का शिकवा दोहराते हुए दोहरी कमर के साथ झाड़ू किए गया, साथ ही ठसकेदार खांसी का हमला। एक इंसान है जो करीब नहीं भटकते, एक ये बीमारियां जो करम इलाही पे पक्का आशिक हैं, छोड़ कर ही नहीं जाती, मजनू का लैला की गलियों की तरह।
वो अपनी मिसाल पे बिसाख्ता सोचने लगा, फिर बलगम थूकते हुए ठंडी आह भरी। "खाओ मेरी लैला, कहीं ऐसा ना हो मैं निकाह पढ़वा लूँ और तुम देर कर दो।" वो ऊँची आवाज़ में कहकर फिर खाँसने लगा। उसी वक़्त कहीं से आवाज़ आई, "मैंने कहा आदाब पड़ोसियों।" कोई शौक सा लहज़ा था। करम इलाही हड़बड़ाकर इधर-उधर देखने लगा। इधर-उधर दीवार पर तंदूर वाली तंदूर वाली दीवार पर वो पूरी की पूरी बत्तीसी निकाले देख रही थी। दीवार पे सर रखा था, बाकी धड़ तो गायब था। "कौन हो तुम?" करम इलाही ने माथे पे हाथ ले जाकर छाँव बनाई और उसे घूरा, जो बेतकल्लफ़ी से देख रही थी। "मैं चंदा हूँ जी, आपकी दीवार पार पड़ोसन। कुछ ही दिन पहले आई हूँ, घुल-मिल जाती हूँ। नाम चंदा है, मगर आप सचमुच में दिया जाने वाला चंदा ना समझ लीजिएगा।" वो अपनी तुरंग में बोली और एक अदा से अपना फरांदा फ़िज़ा में लहराया। घुंघरू छन-छन बजे थे। शीशों पर धूप पड़ी तो करम इलाही की आँखें चंधिया गईं। "तो मेरा तुझसे क्या वास्ता? यहाँ पर क्या कर रही है?" करम इलाही ने नागवारी दिखाते हुए पूछा, हालाँकि उसे तजस्सुस हो रहा था। "मैंने सुना है आपकी शादी की ख्वाहिशमंद हैं, मगर ये बस्ती के सारे लोग आपका मज़ाक उड़ाते हैं। ये 2-3 दिनों में मैंने सबसे दोस्ताना ताल्लुक बना लिए हैं, तो लोगों से सुना। हाय! आप तो बिल्कुल मेरे जैसे निकले।" वो मुँह बनाकर परांदा झटकने लगी। करम इलाही ने आँखों की पुतलियाँ सिकोड़ी। "वो कैसे?" "देखो ना, मैं भी शादी करना चाहती हूँ, मगर ये ज़ालिम समाज मेरे रास्ते में हाइल हो गया। इसीलिए भागकर निकाह किया और आ गई अपने मुज़म्मिल के साथ यहाँ। आपका दुःख तो समझ ही सकती हूँ ना।" "भागकर?" करम इलाही का मुँह खुल गया। कितनी दीदा दिलेर थी, अपने कारनामे बता रही थी। चंदा दीवार पे हाथ जमाकर ज़रा-सी उछली और दीवार पे चढ़कर बैठ गई। "हाँ जी, तो और क्या? घी सीधी उँगली से ना निकल रहा हो तो टेढ़ी करने से भी नहीं निकलेगा। इसलिए अच्छा है कनस्तर से ही काट दो।" अब बैठे रो रहे होंगे पीछे हमारे बड्डे। मैं तो जी बड़ी खुशबाश हूँ। वो मज़े से बोलती हुई खुशबाश भी लग रही थी। करम इलाही को अच्छा तो बहुत लग रहा था, मगर वो झुंझला गया। "तो मेरा सर क्यों खाने आई है?" "आपको यही बताने के लिए आप भी ऐसे ही कर लो।" "भागकर?" करम इलाही के मुँह से फिसला। "ओ ना जी, तुसी कत्थे भाग सकोगे? 2 कदमों पर तो ठुड्डे खा रहे होगे। लड़की स्पीड पकड़ के किसी अगले के साथ भाग लेगी।" वो ऊँचा सा बेढंगा कहका मारकर हँसती चली गई। करम इलाही को बड़ी बेइज्जती महसूस हुई। झाड़ू ज़मीन से ज़ोर पटका। "मुझे मज़ाक की आदत नहीं है, अपनी शक्ल गुम करो मेरी दीवार से।" "ओहो! सही कहते हैं लोग, आप बड़ी जल्दी बुरा मानते हो। मैं तो यही कह रही हूँ कि इसीलिए आपको मुझसे कुछ गुर सीखने होंगे। आखिर मैं तो इस मैदान की पक्की खिलाड़ी हूँ। आप इजाज़त दें तो आपको सिखाने आ जाया करूँ।" वो थोड़ी पे हाथ रखकर पूछने लगी। पहली लड़की थी जो करम इलाही की बदमिजाजी से डर भी नहीं रही थी और उसके हक में भी बात कर रही थी। वो तन्हाई का शिकार बूढ़ा था, मगर बादल नख्वास्ता बोला, "मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है।" "चलो जी, मैं तो दिन भर अकेली होती हूँ। मुज़म्मिल परचून की दुकान खोल रहा है, सोचा एक साथ अच्छा वक़्त गुज़र जाएगा, आपका काम भी कर दिया करूँगी, सवाब ही होगा।" वो मायूसी से वापस जाने लगी। करम इलाही ने उसे जल्दी से पुकारा, "चलो ठीक है, आ जाया करना, मगर मेरी चीज़ों से छेड़छाड़ करने की इजाज़त नहीं है। मुझे चाय बहुत पसंद है, तुमसे चाय बनवाकर फैसला करूँगा तुम कितने फ़ायदे की हो। फ़िक्र ही ना करो, ऐसी चाय पिलाऊँगी कि मुँह में रस घुल जाएगा।" वो छलांग लगाकर सहन में कूद गई और परांदा लहराते हुए नलके की सिमत बढ़ने लगी। उसका लिबास बहुत शौक सा था और अदाएँ भी ऐसी ही थीं। नलका चलाते हुए मुँह लगाकर पानी पीने लगी। ये करम इलाही और चंदा की दोस्ती का आगाज़ था। फिर तो वातर से उसके घर आने लगी। शक्ल-ओ-अंदाज़ से जितनी खिलंडर लगती थी, उतनी ही सलीकामंद और फुर्तीली। हाथ में ज़ायका भी बराबर था। करम इलाही के घर में चलती तो उसके दिल में शिद्दत से दबी ख्वाहिश उमड़ती थी कि ऐसी ही लड़की उसकी ज़िंदगी में आए। चंदा बहुत बातूनी थी, करम इलाही को बहुत हँसाती, बातें करती। मुज़म्मिल भी ज़्यादातर वहीं पाया जाने लगा। खाना करम इलाही के घर बनने लगा। वो तीनों अफ़राद वहीं खाने लगे। करम इलाही के घर चंदा की आमद बारौनक साबित हुई, बहुत जल्द बाबरकत भी साबित होने वाली थी। ये दोस्ती 3 लोगों से शुरू हुई थी, बहुत जल्द इसमें चौथे किरदार का इज़ाफ़ा होने वाला था, जो हुआ तो उन तीनों की मंशा से, मगर फिर उसी के हाथों उन तीनों को जुड़कर बिखरना पड़ा। चीखों की आवाज़ बख्तावर की नहीं थी, मगर सामने का मंज़र दिल दहला देने वाला था। हमीदा नलके में गिर गई थी, लेकिन सिर्फ़ पाँव नहीं फिसला था। कई दिन अस्पताल में गुज़ारने के बाद जब उन्हें घर लाया गया तो उसकी हालत देखने वाली नहीं थी। उसकी टाँग की हड्डी तो टूटी ही थी, साथ खतरनाक तरीके से फ़ालिज ने अटैक किया था। उसके जिस्म का एक आधा हिस्सा पूरी तरह मफ़लूज होकर रह गया था। ज़ुबान हिलने से कासिर थी, वो बिल्कुल दूसरों के रहम-ओ-करम पे आ गई थी। ताजवर ने देखा तो दिल थाम कर रह गई। अच्छी-भली बोलती-चलती हमीदा खातून लाग़र बन गई थी। आँखों से बार-बार आँसू बहने लगते और वो रोना शुरू कर देती। ताजवर को बेहद अफ़सोस हुआ। हाकिम की हालत बहुत बुरी थी। वो कितने दिन अस्पताल में भाग-दौड़ करता रहा और आँसू ज़ब्त करता रहा। सद्दाम भी परेशान था, मगर माँ का चहीता तो हाकिम था। हाकिम भी जान छिड़कता था माँ पर। इस हालत में देखकर वो किस कर्ब से गुज़र रहा था, उसकी शक्ल देखकर कोई भी अंदाज़ा कर सकता था। हमीदा को चारपाई पे लेटाया गया तो वो बार-बार ताजवर को देखकर ज़ुबान हिलाती थी। हाकिम ने समझने की बहुत कोशिश की, मगर अंदर से आवाज़ बरामद न हो सकी। उसने रुद्धे गले के साथ ताजवर को इशारा किया, वो आहिस्तगी से उन पर झुक आई।
آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں چچی؟ آپ آرام کریں، اللہ آپ کو جلد صحتیاب کرے گا، میں آپ کے لیے یخنی بنا لاتی ہوں۔ اس نے نرمی سے ان سے بات کی تو وہ نفی میں سر ہلانے لگیں۔ کیسی بے بسی کا وقت آ گیا تھا کہ الفاظ کو زبان نہ مل رہی تھی۔ حاکم نے دونوں ہاتھ منہ پر رکھے اور سسکنے لگا، اسے شدت سے رونا آ رہا تھا، دکھ بے انتہا تھا۔ تاجور چند قدم دور کھڑی ہو کر اسے دیکھنے لگی، پھر وہ بے آواز قدم اٹھاتی حاکم کے پاس گئی اور کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا۔ حاکم نے بےقراری سے اس کے ہاتھ تھامے اور پھوٹ پھوٹ کے رو دیا۔ حاکم کے گرم آنسو تاجور کے ہاتھ کی پشت پہ گرنے لگے، اس کے ہاتھ حاکم کے دکھ سے جھلسنے لگے، مگر اس کی آنکھیں خشک رہیں۔ دل میں کوئی ہلچل نہیں بچی، کچھ محسوس نہیں ہوا، وہ بے حس و حرکت کھڑی رہی، نہ دکھ، نہ تعصب، نہ ہمدردی، منہ سے کچھ نہ بولی۔ حاکم کو اس وقت جذباتی سہارے کی ضرورت تھی اور اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ اپنے دکھی وقت میں سہارا لینے کے لیے پہلے دوسروں کا سہارا بننا ضروری ہے۔ اگر آپ اپنے آنسو پونچھنے کے لیے کسی کے ہاتھ چاہتے ہیں تو پہلے کسی روتے انسان کے لیے کندھا بنے۔ کتنی دیر تک املتاس کے پیڑ کے نیچے بیٹھ کر ہم نے باتیں کی، کچھ یاد نہیں، بس اتنا اندازہ ہے۔ چاند ہماری پشت سے ہو کر آنکھوں تک آ پہنچا تھا۔ سرد راتوں کا زرد چاند اپنی ٹھنڈی چاندنی کے اوراق املتاس کے پیڑ پہ انڈیل رہا تھا۔ صحن میں پورے چاند کی چاندنی ہر ایک شے کا عکس دکھا رہی تھی۔ افق پہ چاند اتنا چمکیلا اور روشن تھا کہ تاروں کی ضیاء ماتھم پڑ گئی۔ چاندنی راتیں سمی کا عشق تھیں۔ وہ دونوں اس وقت برآمدے کے ٹھنڈے فرش پہ بیٹھی تھیں۔ ثانیہ کا سر سمی کے کندھے پہ ٹکا ہوا تھا۔ وہ جب محبت کا اظہار کرتی تھی اسی طرح لاڈ سے کرتی۔ اماں کہتی ہیں انہیں بیٹیاں نہیں چاہیے تھیں، وہ بیٹے کے لیے دعا کرتی تھی۔ میں سوچتی ہوں اماں کی دعا قبول ہو جاتی تو میں اس دنیا میں نہ آتی، اور اگر میں نہ آتی تو میں کتنے پیارے رشتے سے محروم رہ جاتی، زندگی کا یہ حسین پہلو اوجھل رہ جاتا۔ رات کے حسن میں کھو کر وہ بوجھل لہجے میں سمی سے کہہ رہی تھی۔ سمی کی نگاہیں دور آسمان کی وسعتوں میں ستاروں کے قافلوں میں بھٹکتی سب سے روشن تارہ ڈھونڈ رہی تھیں۔ اماں کی دعا کا مقصد کچھ اور تھا، تم نے کبھی ان کی دعا کا دوسرا رخ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ سمی نے محبت سے ان کے بال سہلائے۔ ثانیہ اپنی رو میں بولنے لگی، میں شکوہ نہیں کر رہی، شکر کر رہی ہوں۔ سمی، دنیا میں والدین کے رشتے کا کوئی نعمت بدل نہیں، مگر یہ جو بہنوں کے بیچ کا رشتہ ہے یہ خوبصورت ترین ہے، میں خود کو خوش قسمت ترین تصور کرتی ہوں۔ کیا یہ محبت اس لیے امٹ رہی ہے کہ کچھ دنوں میں میری زندگی کا نیا دور شروع ہونے والا ہے؟ سمی نے مسکراتے ہوئے پوچھا، نگاہیں اب بھی دور بھٹک رہی تھیں۔ نہیں، یہ چاندنی راتوں میں محبوب شخصیت کا ساتھ کس قدر خوشگوار ہوتا ہے، اس وجہ سے دل محبت سے بھر رہا ہے۔ ثانیہ بھی اسی کے انداز میں جواب دے کر دھیرے سے ہنس دی۔ سمی نے اسے متوجہ کیا۔ آؤ ثانیہ، اپنا اپنا تارا ڈھونڈتے ہیں۔ سمی کے کہنے پہ اس کی نظریں بھی فلک پہ اٹھ گئیں۔ وہاں بے شمار ستاروں کے قافلے اترے ہوئے تھے۔ چاند تو فلک کا جھومر تھا، ستاروں کی افشاں مانگ میں بکھری ہوئی تھی۔ دونوں چند لمحے دیکھتی رہیں، پھر ثانیہ نے انگلی اٹھائی۔ وہ رہا تمہارا ستارہ۔ ثانیہ نے چاند سے ذرا اوپر کھڑے ستارے کی طرف اشارہ کیا، جو سائز میں سب سے نمایاں تھا مگر اس کی روشنی بہت زیادہ نہیں تھی۔ وہ تو اتنا چمک نہیں رہا، سمی نے اسے وضاحت مانگی۔ ہاں، کیونکہ اس کے نیچے ذرا سے فاصلے پہ جو چھوٹا ستارہ ہے یہ زیادہ چمک رہا ہے، اور یہ میرا ستارہ ہے۔ تم سمجھو یہ ثانی ہے اور وہ بڑا ستارہ سمی، یہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ چاند تمہارے نیچے ہے اور میرا ستارہ اس لیے چمک رہا ہے کیونکہ اس تک تمہاری روشنی پہنچ رہی ہے۔ وہ تمہاری طرف دیکھ رہا ہے کیونکہ ہر ستارے کی چمک اس کے ساتھی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ میں تمہاری وجہ سے چمکتی ہوں سمی۔ وہ اس کے گلے میں باہیں ڈال کر مسحور کن الفاظ میں بتا رہی تھی۔ سمی پوری بات سننے تک کھلکھلا کر ہنستی چلی گئی۔ اور اس روشنی کا نام کیا ہے؟ محبت کی روشنی، محبت کا ستارہ۔ انسان ہو یا ستارہ، اسے طاقت اور خوشی صرف اپنوں کی وجود سے ملتی ہے۔ ثانیہ نے عقل مندی سے بتایا اور دونوں ستارے کو تکتی رہیں۔ سمی کے ستارے کے عین نیچے چاند تھا اور سمی کے دماغ میں سوچ آئی کہ یہ چاند کون ہوگا جس کی پیشانی پہ سمی کا ستارہ جگمگا رہا تھا۔ سمی، میں تمہیں کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ چاندنی املتاس کے پتوں سے آنکھ مچولی کھیل رہی تھی۔ ثانیہ کی آواز میں سنجیدگی تھی کہ سمی سر گھما کے اسے دیکھنے لگی۔ پتہ نہیں تم سن کر کیسا محسوس کرو گی مگر وہ شمریز، اس نے کہا ہے وہ مجھے پسند کرتا ہے۔ نظریں جھکا کے اس نے بات مکمل کی کہ سمی کی نظروں کا وہ سامنا نہیں کر سکتی تھی، جبکہ سمی حق تک رہ گئی۔ کیا کہہ رہی ہو ثانی؟ شمریز نے تم سے کہا ہے؟ سمی نے پریشانی سے اس سے پوچھا۔ جواب میں ثانیہ چپ رہی تو سمی کے لبوں سے بھی کوئی آواز نہیں نکلی تھی۔ کیا تمہیں برا لگا ہے؟ کافی دیر سناٹوں کے رقص کے بعد ثانیہ نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ سمی کی خاموشی اسے شرمندہ کر رہی تھی، حالانکہ وہ قصوروار نہیں تھی، پھر بھی مجھے کچھ اور لگا ہے، مجھے یقین نہیں آ رہا شمریز ایسا کچھ کر سکتا ہے۔ ثانیہ کو لگا شاید اسے یہ حرکت پسند نہیں آئی، مگر وہ یہ بات سمی سے چھپا کر نہیں رکھ سکتی تھی۔ وہ ایسا نہیں ہے سمی، کچھ غلط مت سمجھو، اس نے ہمیشہ مجھے بہت عزت دی، اپنے گھر میں بھی بات کی ہے، مگر مجھے بوجھ لگ رہا تھا یہ سب خفیہ رکھنا، اس لیے مجھے بتانا پڑا، مجھے معاف کر دو۔ سر جھکا کے اس نے فوراً معافی بھی مانگ لی۔ سمی نے گہری سوچ سے ابھر کر سانس لیا تھا۔ میں جانتی ہوں وہ ایسا نہیں ہے ثانیہ، اور تمہیں معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کبھی سوچا نہیں کہ شمریز تمہیں کچھ کہہ سکتا ہے، یہ سب کب سے ہوا؟ ہاں، اسے مجھے کچھ نہیں کہنا چاہیے تھا، جو کہنا تھا وہ تم سے کہتا۔
ثانیہ نے جلدی جلدی اس کی تائید کی۔ سمی نے چونک کر اس کے انداز کو دیکھا اور معصومیت میں مسکرانے لگی۔ تم کیوں منہ کھلائی ہوئی ہو؟ اچھا کیا تم نے مجھے بتا دیا۔ دراصل میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا، اس لیے دھچکا لگا۔ سمی، میں نے اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی تھی، مگر اس نے کہا ہے وہ وقت آنے پہ مجھ سے جواب مانگ لے گا۔ اسے نوک جھوک کی عادت ہے، مجھے بھی تنگ کرتا ہے، مگر کبھی اس نے نازیبا حرکت نہیں کی۔ وہ ہم دونوں کی دل سے عزت کرتا ہے، تم جو کہو گی وہ سب صحیح ہوگا، مگر وہ آوارہ شخص نہیں ہے۔ آخر میں اس کی بات بہت دھیمی ہو گئی تھی۔ سمی نے گہری سانس لے کر خود کو اس کیفیت سے آزاد کیا اور ہلکے پھلکے انداز میں گویا ہوئی۔ تم وہ سب باتیں مجھے بتا رہی ہو جو میں تم سے زیادہ جانتی ہوں۔ شمریز بہت اچھا ہے اور مجھے بھائیوں کی طرح عزیز ہے۔ یقیناً وہ اپنے جذبوں میں بھی سچا ہوگا، مگر اس نے جلدی کر دی۔ وقت آنے پہ ہی سب اچھا لگتا ہے۔ لیکن خیر، مجھے خوشی ہے تم نے مجھ پہ یقین کیا۔ اس نے اپنے گھر بات کر لی ہے، تم وہاں جانا کم کر دو، یہ بالکل مناسب نہیں لگے گا۔ شمائلہ نے مجھ سے کوئی ذکر نہیں کیا، یعنی وہ لا علم ہے، سو ہم تب تک خاموش رہیں گے جب تک وہ لوگ خود قدم نہیں بڑھاتے۔ اس نے بڑی بہن کی طرح ثانیہ کو تمام باتیں سمجھا دی جو اس کے لیے ضروری تھی۔ ثانیہ نے سب سن کر پوچھا، تمہیں واقعی برا نہیں لگا نا؟ دل میں ڈر تھا۔ ارے پگلی، مجھے برا نہیں لگا، بلکہ میں تم دونوں کے لیے خوش ہوں۔ میں اب سمجھی کہ آسمان پہ تمہارا ستارہ سب سے چمکدار کیوں ہے۔ اسے اس بوجھ سے آزاد کرنے کے لیے سمی نے شریر انداز اپنایا تو ثانیہ بری طرح چیمک گئی۔ تم بھی نا سمی، ہمیشہ میری محبت پہ شک کرتی ہو۔ تمہاری حرکتیں جو ایسی ہیں۔ وہ کھل کر ہنستی۔ چاندنی ان دونوں پہ اپنا آپ نثار کر رہی تھی۔ تو میری سب سے پیاری بہنوں، دنیا جہاں سے اچھی، جانتی ہو کیوں؟ کیونکہ ہر چھوٹی بہن کو اپنی بڑی بہن دنیا جہاں میں سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے۔ سمی اس کی ناک پکڑ کر دبائی۔ تم کچھ زیادہ ہی زور سے لگتی ہو، قسم سے۔ فرتے مسرت سے ثانیہ جھٹ اس کے گلے لگ گئی، اور رات کی خاموشی میں دونوں کی کھلکھلاہٹیں ناآموز محبت کی دھن سے زیادہ دلکش تھیں۔ املتاز کے پتوں میں آنکھ مچولی کھیلتی چاندنی سب بھول بھال کر انہیں دیکھنے لگی۔ افق پہ چاند چمک رہا تھا اور دو ستارے مدھم ہو کر بجھ رہے تھے۔ چاند کا کیا ہے، وہ تو بادشاہ ہے۔ ستارے آسمان کی راکھ میں گم ہو جاتے ہیں اور وہ بے نیازی سے چمکتا رہتا ہے۔ یہ ایک ڈوبتی شام کا منظر تھا۔ شام رات میں بدل رہی تھی اور اس گھر سے تکلیف دہ کراہوں اور سسکیوں کی آواز گونج رہی تھی۔ کبھی یہ آواز بلند ہوتی اور باہر صحن میں بے چینی سے ٹہلتے حاکم کے کانوں میں پڑتی اور وہ بے قرار ہو جاتا۔ کتنی دیر ہو گئی تھی مگر کوئی خوشی کی خبر سننے میں نہیں آ رہی تھی۔ زندہ اجالا اب تو تاریکی میں بدلنے کا جا رہا تھا۔ دو وقت مل رہے تھے مگر حاکم کی ٹانگیں ٹہلتے ٹہلتے شل ہو گئیں۔ یا اللہ! اس نے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی۔ چند لمحے گزرے تھے کہ چیخوں کی آوازیں اور شدت سے گونجنے لگیں۔ حاکم کے لیے برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ اسی لمحے پھولی سانس اور گھبراہٹ بھرے تاثرات کے ساتھ دائی باہر آئی، بھاگ کر حاکم کے پاس پہنچی۔ نہیں ہو رہا، میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے مگر اللہ کو منظور، بہت دیر ہو گئی ہے، بی بی کو جلد ہسپتال لے جاؤ تو شاید۔ مگر تم نے کہا تھا کہ کوئی مشکل نہیں اور عین وقت پر اب میں کیا کروں؟ حاکم چیخ پڑا۔ اس کے دل کو کسی انہونی کا احساس ہو رہا تھا۔ تم ہی مجھے بلائے تھے، ہسپتال نہیں لے جا سکتے، اب میں کیا کروں؟ کبھی مسائل بڑھ جاتے ہیں، اب مزید دیر مت کرو، کہیں کوئی نقصان نہ اٹھانا پڑے۔ تائی کا لہجہ بہت سنگین تھا۔ حاکم کو دھکا سا لگا، وہ سر پہ ہاتھ مار کے بال مسلنے لگا۔ ٹھیک ہے، تم یہیں رکو، میں اپنے دوست کو بلا کر لاتا ہوں، گاڑی میں لے جائیں گے تو کچھ نہیں ہوگا، تم جب تک جا کر دیکھو۔ وہ ہدایت دے کر الٹے قدموں بھاگا۔ کانوں میں مسلسل کرب انگیز چیخیں گونج رہی تھیں۔ بڑی مشکلوں سے وہ اپنے دوست کو ڈھونڈ کے گھر آیا اور کسی کے ہاتھوں مدد کو آنے کے لیے صدام کو پیغام بھجوایا۔ وہ مضبوط دل کا مرد تھا مگر اس سمے اسے اکیلے پن کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ اسے خبر ہوتی کہ طبیعت اتنی بگڑ جائے گی تو وہ اتنی لاپرواہی نہ دکھاتا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ اسے گاڑی میں سوار کرنے اور اسپتال لے جانے تک ایک ایک لمحہ حاکم کا کانٹوں پہ پاؤں گھسیٹتے کٹا تھا۔ ایمرجنسی کیس تھا، ڈاکٹر فوراً مریضہ کو اندر لے گئے جو ہوش و خرد سے بیگانہ ہو چکی تھی، درد کی شدت سے پیلی پھٹک۔ حاکم نے ڈھال سا ہو کر دیوار کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اس کا دوست ہی تسلی دینے کے لیے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر بولا، فکر مت کرو، اللہ سے دعا کرو، کچھ نہیں ہوگا، یہ مشکل وقت کٹ جائے گا، صرف خیر مانگو۔ وہ لب کاٹتا ہوا سر ہلا کر کھلے آسمان تلے باہر آ گیا۔ اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ حاکم کو وہیں بیٹھے بیٹھے نہ جانے کتنی دیر گزری۔ ہسپتال کے مختصر سے احاطے میں کوئی فقیرنی حاکم کے پاس آ کر مانگنے لگی۔ حاکم نے فوراً جیب میں ہاتھ ڈال کر کچھ نوٹ اس کی طرف بڑھا دیے۔ فقیرنی نے اسے نوٹ لیا اور جانے کی بجائے وہیں کھڑی اسے غور سے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ اور چاہیے؟ حاکم کی پریشانی میں ڈوبی آواز ابھری۔ وہ عجیب سا مسکرائی۔ نہیں، انسان بھلا انسان کو کتنا دے سکتا ہے؟ یہ تو وہ پاک ذات ہے جو ایک بار بھی دیتی ہے تو مزید کی حاجت نہیں رہتی۔ تم یہاں بیوی کے لیے پریشان ہو یا بچے کے لیے؟ حاکم نے اسے جواب نہیں دیا اور سوالیہ نگاہوں سے اس کی بات سمجھنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ خود سے ہی کہنے لگی، بیٹا چاہتے ہو یا بیٹی؟ حاکم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بولنے والا جان ہی نہیں چھوڑ رہی تھی، جاتے جاتے بھی کہہ گئی، بیٹا ہو تو جی بسم اللہ، بیٹی ہو تو دل برا نہ کرنا، اللہ جب راضی ہو اور خوشی بھی تو بیٹی عطا کرتا ہے۔ حاکم کی سماعتوں میں یہ بات گونجنے لگی، بیٹی ہو تو اللہ راضی ہوتا ہے۔ ذہن میں تکرار ہونے لگی۔ وہ پوچھنا چاہتا تھا کہ بیٹا ہو، مگر کہنے والی جا چکی تھی اور وہ جواب نہ ڈھونڈ سکا۔
لمحہ لمحہ آزمائش بن کر کٹ رہا تھا، دل پہ پڑی بھاری سل کی طرح وہ بے جان ٹانگوں کے ساتھ اٹھا اور کوریڈور کی طرف بڑھنے لگا۔ یہ چھوٹا سا سرکاری اسپتال تھا مگر ہر مرض کی مریض یہاں داخل تھے۔ ایمرجنسی کی صورت میں زندگی بچانے کے لیے غنیمت ڈاکٹر بھی موجود رہتے تھے اور ضروری آلات بھی میسر تھے۔ صدام کو جیسے ہی حاکم کا پیغام ملا وہ جلدی میں ڈیرے سے نکل آیا۔ گاؤں سے ہٹ کر یہ ایک ہسپتال تھا جہاں آس پاس کے علاقوں سے مریضوں کو لایا جاتا تھا، اس لیے بغیر اس کی تلاش میں پریشان ہوئے وہ سیدھا وہیں چلا آیا۔ حاکم اسے باہر کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب تک تو بچے کی پیدائش ہو چکی ہوگی، وہ سوچتا ہوا وارڈ میں جھانکنے لگا۔ طویل سی راہداری سے گزرتی ہوئے وہ وارڈ کے دروازے سے گزرا تو ٹھٹک کے رک گیا۔ غیر ارادی طور پہ اٹھی اس کی نظر پلٹ نہ سکی۔ کھلے دروازے سے نظر آتا بستر پہ سفید چادر میں وہ وجود اسے اتنا شناسا لگا کہ اس کے قدموں میں کوئی مقناطیسی زنجیر پڑ گئی۔ کیا یہ؟ صدام کی زبان نے سرگوشی کی۔ لیکن یہ کیسے ممکن تھا؟ وہ ایک عورت کا وجود تھا۔ اس کا رخ وارڈ کی دروازے کی جانب تھا۔ اس کے لباس پہ خشک خون کے مٹے مٹے سے دھبے تھے اور ناک پٹیوں میں جکڑی تھی، جیسے ناک کی ہڈی ٹوٹ جانے پہ مریض کو ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے۔ وہ یہاں آمد کا مقصد اور حاکم کو بھول گیا۔ بے اختیار طور پہ اس کے قدم متحرک ہوئے اور اندر کی جانب بڑھنے لگے۔ دھیرے دھیرے چلتے اس کے دل نے نہ جانے کتنی منتیں، کتنی مرادیں مان لی تھیں، اور دل ایک سیکنڈ میں کتنی رفتار سے دھڑک رہا تھا۔ مریضہ کی آنکھیں بند تھیں، رخساروں کی ہڈی ابری ہوئی تھی، بال کھچڑی سے، رنگت پیلی، زرد، دھنسی آنکھوں کے نیچے ہلکے، اور دیکھ کر لگتا کہ اس کا وجود پھول ہوگا۔ ہلکا اور بے وزن، چہرے پہ نہ جانے کب کی اذیت کے نشان ابھی بھی کھنڈے ہوئے تھے۔ صدام اس کے سر پہ پہنچ گیا اور پھر ہسپتال کی چھت اس کے سر پہ ٹوٹ پڑی۔ وہ وہی تھی، اتنے سالوں بعد، اس حالت میں، پھر بھی دل کا امتحان لیتی ہوئی، دوسری مرتبہ غیر متوقع طور پہ اس کی زندگی کے ایک عجیب موڑ پہ ٹکرا گئی تھی۔ تو وہ وہی تھی، نسیم سحر، باد صبا، صبا خان، صدام کی پہلی محبت، ان سب کی زندگیوں کا رخ تباہ کن حالت میں۔ تو وہ اسی لیے اسے نہیں بھلا پایا تھا کہ اس کی زندگی میں اس کی دوسری انٹری ہونا باقی تھی۔ آپریشن تھیٹر کے باہر کا ماحول سخت خانے جیسا تھا، یا حاکم کو لگ رہا تھا، مگر یہ ٹھنڈک حاکم کی ریڑھ کی ہڈی میں گھستی جا رہی تھی۔ وقت بیت چکا تھا مگر سکون کی کوئی گھڑی ہاتھ نہیں آئی تھی۔ وہ ہاتھ مسلتے ہوئے چکر کاٹ رہا تھا جب دروازہ کھلا اور لیڈی ڈاکٹر باہر آئیں۔ حاکم تیزی سے ان کی طرف بڑھا۔ ڈاکٹر صاحبہ، اللہ نے آپ کو بیٹے سے نوازا ہے۔ اس نے عام سے لہجے میں حاکم کو خوشخبری سنائی۔ حاکم کے ذہن میں کسی کی کہی بات کوندے کی طرح لپکی۔ اگر اللہ کسی سے راضی ہو اور خوش بھی ہو تو اسے بیٹی عطا کرتا ہے۔ اس نے فوراً سر جھٹکا اور کچھ کہنے کے لیے لب واک یہی تھے کہ وہ بات مکمل کرنے لگیں۔ آپ کی بیوی کو ہم بچا نہیں سکے، آپ نے آنے میں بہت دیر کر دی تھی، بچہ بمشکل بچایا گیا ہے، I'm sorry۔ یہ الفاظ بھی اس کے مشینی انداز میں ادا کیے۔ اس کے لیے شاید یہ معمولی بات تھی کہ دور دراز کے گاؤں سے ایسے کیس آتے رہتے تھے جن کی کئی عورتیں جان کی بازی ہارتی تھیں، جبکہ حاکم، اس کے ہاتھ پہلو میں گر گئے، چہرہ سیاہ پڑ گیا۔ تو دراصل وہ موت کی ٹھنڈک تھی جو حاکم کے دل کو چبھتی تھی اور ریڑھ کی ہڈی کو کاٹتی تھی۔ اچھا جی، تو تاجور مر گئی ہے، اور مجھے اس کے مرنے کا دکھ نہیں ہے، مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ وہ مر گئی ہے، کم از کم اب وہ سکون سے تو ہوگی۔ کتنی اس نے مشکل زندگی گزاری ہے، جس دن سے اس کی شادی ہوئی ہے اس سے لے کر اب تک اس نے صرف اور صرف ظلم سہے ہیں، برداشت کیا ہے، اپنی باپ کی جدائی، اپنی بہن کی جدائی، اور ان کی ماریں، تانے، دماغی ٹارچر، سب کچھ، ساس کی طرف سے، نند کی طرف سے، ہسبینڈ کی طرف سے، جیٹ کی طرف سے۔ شکر ہے اس کی دیورانی جٹھانی اچھی تھی، شکر ہے بختاور بہت اچھی تھی، مجھے تو لگا تھا وہ بھی بری ہوگی۔ تو اچھا، مطلب یہ مین سٹوری نہیں تھے، یہ کوئی پچھلی جنریشن ہوگی، ان کے بچوں کی آگے سے کہانی چلے گی۔ یہ جو کہانی ہے نا سمی اور یہ ساروں کی، یہ میرے خیال سے ان کے بچے ہوں گے اور یہ ان کا سارا کیس ہوگا، کیونکہ وہ تو فوت ہو گئی ہے، اب اس کی تو کوئی کہانی نہیں ہے، وہ تو ہو ہی نہیں سکتی نا۔ اور یہ کتنا برا ہے حاکم، اس کا باپ مر جاتا ہے تب بھی اس کو نہیں لے کر جاتا، تب بھی نہیں لے کر جاتا۔ اور حمیدہ، بہت اچھا ہوا اس کو فالج کا اٹیک آیا، بہت اچھا ہوا ہے۔ اچھا آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کیسے یہ ساری چیزیں، نیلم کو بھی مار پڑی ہے شوہر سے، اور اس کی امی کو بھی فالج کا اٹیک آیا، دیر سے صحیح لیکن بدلہ ہو جاتا ہے، یہ آپ دیکھ لیں۔ اللہ نا زیادتیوں کا بدلہ اس دنیا میں بھی دیتے ہیں، اور اگر اس دنیا میں نہ دے تو خیر آخرت میں تو ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن ہو جاتا ہے۔ اب تاجور کی کوئی سپورٹ نہیں تھی، اس کا باپ نہیں تھا، اس کا بھائی نہیں تھا، اس کی بہن بھی اب سمجھو ایک طرح سے نہیں تھی، وہ کیسے سب برداشت کرتی رہی۔ میں تو یہ سوچ رہی ہوں کہ اتنا بڑا دل کسی کا کیسے ہو سکتا ہے، اور مجھے اتنا دکھ ہو رہا تھا، اتنا زیادہ، مجھ سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔
میں نے بیچ میں پاز لیا رو لیا ٹھیک-ٹھاک اور پھر میں نے آگے سے اسٹارٹ کی۔ بہت، بہت دل توڑ دینے والا یہ ناول ہے، بہت اچھا ناول ہے۔ بہت سارے اس میں سبق ہیں۔ اچھا اس میں نا صرف وہ لڑکی اور لڑکی کی محبت نہیں ہے، اس میں بہنوں کی محبت ہے، وہ بہت اچھی ہے۔ وہ جو سمی اور ثانیہ ہے نا، ان کا بہت اچھا ہے کپل بہنوں کا۔ یہ شکیلہ اور ان کا تاجور، ان کا کپل بہت اچھا تھا۔ اس میں باپ اور بیٹی کی محبت ہے، تو یہ سارا کچھ بہت خوبصورت ہے۔ ایک چیز جو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی وہ بہادر خان کی بیوی کا کیا نام تھا؟ ندرت بیگم، ہاں، اس کو کیا ہو گیا ہے؟ ایویں خواہ وہ اب دشمن بن کے بیٹھ گئی ہے، عجیب عورت ہے۔ ایسا تو نہیں بندہ کرتا بچپن سے اس کے گھر میں آ جا رہی ہیں تو اچھی لگنی چاہیے تھی۔ چلو کوئی بات نہیں، دیکھتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اور یہ خضر، یہ پسند کرتا ہے سمی کو، وہ بتا رہا ہوتا ہے نا اس گلزار کو، اصل میں اس کو ہی پسند کرتا ہے، لیکن یہ شمائلہ کے ساتھ اتنی کیوں گپے ہانک رہا ہے پھر؟ عجیب ہے، اتنے بھی بندہ پھر گپے نہیں نہ ہانکتا، تھوڑا بندہ فاصلہ رکھتا ہے، نہیں اس کے ساتھ بھی پوری پوری گپے لگا رہے ہیں، لیکن دل میں کسی اور کو جگہ دی ہوئی ہے۔ چلو جی یہ بھی دیکھ لیں گے، وہ بھی ٹھنڈا پڑ جائے گا چلیں جی، دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔